बायोपल्स में खुश आमदी। साइंस की दुनिया से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और मुस्तनद साइंसी किताबों की गहरी और आसान तशरीह के लिए हमारे चैनल बायोपल्स को अभी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। और आज की इस तफसीली निशिस्त में, या जिसे हम एक गहरी खोज कहते हैं, हम एक बहुत ही ज़बरदस्त मौजू पर बात करने वाले हैं। आज हम एक आलमी शोहरत याफ्ता साइंसी किताब द फर्स्ट 3 मिनट्स अज स्टीवन वाइनबर्ग का तफसीली मुताला शुरू कर रहे हैं। जी, और ये वाकई एक शाहकार है। बेशक, ये किताब कायनात की इब्तिदा, बिग बैंग और इब्तिदाई लम्हात में होने वाले बुनियादी साइंसी अमल को गैर रियाजियाती मगर गहरे साइंसी अंदाज में बयान करती है। और सुनने वालों की आसानी के लिए बताता चलूं कि ये इस मुताले का पहला हिस्सा है। बिल्कुल, ये हिस्सा है हिस्सा अव्वल, और इसका मौजू है कायनात की इब्तिदा और जदीद कॉस्मोलॉजी का तारुफ। और इस हिस्से में हम दर्ज झैल चैप्टर पर बात करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, द जायंट एंड द काउ। ये नाम सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है ना? मतलब कायनात की इब्तिदा और एक देव और गाय का क्या ताल्लुक हो सकता है? एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा था। मतलब हम कॉस्मोलॉजी की बात कर रहे हैं और चैप्टर का नाम बच्चों की कहानियों जैसा है। लेकिन दरअसल वाइनबर्ग ने ये उन्वान बहुत सोच समझ कर रखा है। कायनात कैसे बनी, ये कोई नया सवाल तो है नहीं। हाँ, ये तजस्सुस तो इंसान में शुरू दिन से है। बिल्कुल। और मुसन्निफ ने 1220 ईस्वी की एक बहुत पुरानी आइसलैंडी किताब है यंगर एडा, उसका हवाला दिया है। और उसमें कायनात की इब्तिदा की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। जी, असातीरी कहानियां हमेशा से इंसानी तखय्युल की उड़ान रही हैं। वो कहते हैं कि आगाज में कुछ नहीं था, बस एक बहुत बड़ा खाली खला था। फिर उस खला के शुमाल में एक बर्फ का एक इलाका बन गया जिसे निफ्लहाइम कहा गया, और जनूब में आग का एक दहकता हुआ इलाका बन गया मस्पलहाइम। और फिर इंसान ने मंतक लड़ाने की कोशिश की। हाँ, कि जब जनूब की आग की गर्मी शमाल तक पहुंची तो वो बर्फ पिघलने लगी, और उन पिघलते कतरों से एक बहुत बड़ा देव पैदा हो गया जिसका नाम यामेर था। मतलब बर्फ और आग के मिलने से एक देव बन गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इतना बड़ा देव है तो जाहिर है उसे भूख भी लगेगी। तो इस खाली कायनात में अचानक से एक गाय नुमुदार हो गई, जिसका नाम औढूमला था। बिल्कुल। और देव उस गाय से खुराक लेता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मुसन्नफ यहाँ उठाते हैं वो ये है कि वो गाय क्या खाती थी। जी, दास्तान के मुताबिक वो कायनात में मौजूद नमक चाट कर जिंदा थी। मतलब ये मंतिक मुझे बहुत मजाहिया लगती है। देखिए, अगर हम इसका साइंसी लिहाज से तज्जिया करें तो यही इन असातीरी दास्तानों का सबसे बड़ा मसला है। ये कहानियां गैर तसल्ली बख्श हैं। क्यों? क्योंकि ये हर सवाल के जवाब में एक और नया सवाल खड़ा कर देती हैं। बिल्कुल, गाय कहाँ से आई और इस खाली खला में नमक कहाँ से आ गया? इन सवालात का कोई जवाब नहीं होता दास्तानों के पास। लेकिन इस सारी खामी के बावजूद एक बात माननी पड़ेगी। वो क्या? वो ये कि ये कहानियां दिखाती हैं कि कायनात की तारीख को इसके बिल्कुल आगाज तक खोजने की जो इंसानी ख्वाहिश है ना, वो हमेशा से कितनी शदीद रही है। हम किसी न किसी तरह शुरू का लम्हा जानना चाहते थे। और इसी शदीद ख्वाहिश को एक ठोस साइंसी शक्ल देने के लिए ये किताब लिखी गई। लेकिन एक बात जो मुसन्निफ ने शुरू में ही क्लियर कर दी है वो बड़ी अहम है। वो ये कि उन्होंने ये किताब लिखी किसके लिए है? आमकारी के लिए। हाँ, लेकिन आमकारी से उनकी मुराद कोई ऐसा शख्स नहीं जिसे कुछ समझ ना आए। उन्होंने बड़ी जबरदस्त तशबीह दी है। वो अपने कारी को फर्ज करते हैं कि जैसे वो एक ज़हीन और तजुर्बाकार वकील हो, एक स्मार्ट ओल्ड अटर्नी। ये तशबीह मुझे बहुत पसंद है। मैं बताती हूँ क्यों। देखें, एक पुराना और तजुर्बाकार वकील शायद फिजिक्स की मुश्किल मसावात ना जानता हो, उसे रियाजी की वो टेक्निकल जुबान ना आती हो। सही। लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं होता। वो दलाइल को परखना बहुत अच्छी तरह जानता है। अगर साइंसदान कोई बात कह रहे हैं तो वो वकील अपना जहन बनाने से पहले ये ज़रूर कहेगा कि भाई मुझे ठोस और कायल करने वाले दलाइल दो। एग्जैक्टली। वो आंखें बंद करके किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। और इसीलिए मुसन्निफ ने इस किताब में से रियाजी निकाल दी है, ताकि क़ारी इन उलझी हुई मसावात में फंसने के बजाय खालिस साइंसी तसव्वुरात को मंतिक के साथ समझे। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और यहाँ सुनने वालों की मालूमात के लिए हमें एक और चीज़ भी वाज़े कर दें कि ये किताब पूरी कॉस्मोलॉजी पर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं।
مطلب ہم اس میں کہکشاؤں کی بہت بڑی بڑی ساختوں پر یا آئنسٹائن کے جنرل ریلیٹیوٹی کے ماڈلز پر کوئی بہت گہری بحث نہیں دیکھیں گے۔ جی، اس پر صرف سرسری سی بات کی گئی ہے تاکہ ایک بیک گراؤنڈ بن سکے۔ دراصل اس کتاب کا اور ہمارا بھی جو مین فوکس رہے گا وہ صرف اور صرف ابتدائی کائنات یا ارلی یونیورس پر ہے۔ یعنی وہ لمحات جو بالکل آغاز میں تھے۔ ہاں، خاص طور پر پہلے 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے یعنی فرسٹ 100th آف اے سیکنڈ کے بعد کے حالات پر۔ لیکن پتہ ہے، جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک بات نے بہت حیران کیا۔ 1950 کی دہائی تک، مطلب اتنے پرانے وقت کی بات نہیں ہے، اس وقت تک ابتدائی کائنات پر تحقیق کرنے کو سائنسدانوں میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، اسے کوئی قابل احترام سائنس نہیں مانتا تھا۔ مطلب ایک سائنسدان اگر بگ بینگ یا کائنات کی ابتدا کی بات کرے تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کا کیریئر خطرے میں۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کی بڑی ٹھوس سائنسی وجہ تھی۔ دیکھیں، سائنس کس چیز پر چلتی ہے؟ مشاہدات اور تجربات پر۔ ایگزیکٹلی 1950 تک ہمارے پاس وہ مشاہداتی یا آبزرویشنل ڈیٹا تھا ہی نہیں جو اتنا پیچھے دیکھنے میں مدد کرے، اور نہ ہی ہماری نظریاتی یا تھیوریٹیکل فزکس اتنی ایڈوانس تھی کہ اتنے شدید درجہ حرارت اور حالات کا اندازہ لگا سکے۔ تو مطلب جب ڈیٹا نہیں ہوتا تو بات پھر فلسفے کی لگنے لگتی ہے۔ ہاں نا، اور سنجیدہ سائنسدان فلسفے سے بچنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر پچھلی چند دہائیوں میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا، دوربینیں بہتر ہوئیں، پارٹیکل فزکس بہت آگے نکل گئی، اور ہمیں ایسے ٹھوس شواہد ملے جنہوں نے پرانے تصورات کو جڑ سے ہلا دیا۔ اور انہی شواہد کی بنیاد پر ایک نیا نظریہ یا کہہ لیں کہ ایک پورا فریم ورک سامنے آیا، جسے آج کی جدید کاسمولوجی اپنا اسٹینڈرڈ ماڈل آف دا یونیورس کہتی ہے، جو دراصل بگ بینگ ماڈل ہی کی ایک بہت ریفائنڈ شکل ہے۔ بالکل۔ لیکن جب ہم بگ بینگ کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے دور کرنا چاہیے۔ جب میں کہتا ہوں بگ بینگ یا ایک بڑا دھماکہ تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ کہ کسی ایک جگہ پر کوئی بم پھٹا اور اس کے ٹکڑے خلا میں ہر طرف بکھر گئے۔ ہاں، جیسے زمین پر دھماکے ہوتے ہیں، لیکن یہ دھماکہ بالکل ایسا نہیں تھا۔ بالکل نہیں، میں اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ یہ دھماکہ زمین پر ہونے والے کسی عام دھماکے جیسا نہیں تھا جو کسی ایک مرکز سے شروع ہو کر ارد گرد پھیلے۔ دراصل یہ خلا کے اندر کا دھماکہ تھا ہی نہیں، بلکہ خود خلا کا دھماکہ تھا۔ ایگزیکٹلی یہ دھماکہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ ہوا۔ پوری کائنات کی تمام خلا اس دھماکے سے بھر گئی۔ چیزیں خلا میں دور نہیں جا رہی تھیں، بلکہ ان کے درمیان موجود خلا ہی پھیل رہی تھی۔ یہ سوچنا ہی انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ اس پہلے لمحے کے حقائق سنیں تو حیرت مزید بڑھ جائے گی۔ تو چلیں ذرا ان حقائق پر بات کرتے ہیں۔ وقت کیا تھا؟ آغاز کے 1 سیکنڈ کا 100واں حصہ، یعنی 1000th آف اے سیکنڈ۔ اور درجہ حرارت 1,00,000,000,000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مطلب 100 ارب ڈگری۔ یہ اتنی زیادہ گرمی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس شدید حرارت میں ایٹم یا مالیکیول تو دور کی بات ہے، ایٹم کا جو مرکزہ ہوتا ہے نا، نیوکلیس، وہ بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو پھر وہاں تھا کیا اگر مادہ اپنی اس شکل میں تھا ہی نہیں جسے ہم جانتے ہیں؟ کائنات کی کثافت یا ڈینسٹی اس وقت پانی کی موجودہ کثافت سے 4000 ملین گنا زیادہ تھی۔ کائنات دراصل صرف روشنی اور کچھ بنیادی ذرات کے ایک کھولتے ہوئے سوپ پر مشتمل تھی۔ کیا تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ سننے والے اس پر خاص غور کریں۔ تناسب یہ تھا کہ ہر 1000 ملین مطلب 1 ارب فوٹونز یا روشنی کے ذرات کے مقابلے میں صرف ایک نیوکلیئر ذرہ موجود تھا، یعنی ایک پروٹون یا نیوٹرون۔ 1 ارب روشنی کے ذرات بمقابلہ صرف ایک مادے کا ذرہ۔ بالکل، اور یہی وہ ایک ذرہ تھا جو اتنے شدید حالات میں بچ نکلا، اور اربوں سال کے ارتقاء کے بعد اس نے وہ تمام مادہ، کہکشائیں اور بالآخر ہمیں تخلیق کیا۔ یہ واقعی بہت پراسرار اور دلچسپ ہے، لیکن جب ہم اس سٹینڈرڈ ماڈل کی بات کرتے ہیں تو یہ فکری یا فلسفیانہ لحاظ سے بالکل بے عیب نہیں ہے۔ ہاں، سائنسدان خود بھی یہ مانتے ہیں۔ مصنف نے بھی لکھا ہے کہ اس میں کچھ ایسا ابہام ہے، خاص طور پر اس بالکل پہلے لمحے یا ٹائم زیرو کے حوالے سے، جو بعض اوقات دوبارہ انہی اساطیری کہانیوں جیسا محسوس ہوتا ہے، جیسے دیو اور گائے کے اچانک پیدا ہونے والی بات۔ بالکل، کہ وقت کے آغاز پر اچانک اتنا گرم سوپ کیسے موجود تھا۔ اور شاید اسی الجھن کی وجہ سے ایک اور ماڈل بہت مقبول ہوا تھا جسے اسٹیڈی اسٹیٹ ماڈل یا اسٹیڈی اسٹیٹ ماڈل کہا جاتا تھا۔
جی، ہرمن بونڈی، تھامس گولڈ اور خاص طور پر فریڈ ہائل کے پیش کردہ نظریہ اور فلسفیانہ طور پر یہ ماڈل بہت ہی پرکشش تھا۔ اس میں ایسا کیا تھا جو سائنسدان اس کی طرف کھینچے چلے گئے؟ اس ماڈل کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس نے آغاز کی الجھن کو ہی ختم کر دیا تھا۔ اس کے مطابق کائنات ہمیشہ سے ویسی ہی ہے جیسی آج نظر آتی ہے۔ اور ہمیشہ ایسی ہی رہے گی؟ ہاں، مطلب کائنات پھیل رہی ہے، لیکن جیسے جیسے پرانی کہکشائیں دور ہوتی ہیں اور خلا بنتی ہے تو اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے خود بخود نیا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی گرم سوپ نہیں، کوئی بگ بینگ نہیں۔ یہ تو فکری طور پر بہت ہی پرسکون نظریہ لگتا ہے، کوئی کٹھن سوالات ہی نہیں۔ دراصل یہی اس کی کشش تھی۔ لیکن پھر جدید سائنس نے اس پرکشش نظریے کو رد کیوں کر دیا؟ کیونکہ سائنس فلسفیانہ پسندیدگی پر نہیں چلتی۔ جب ٹھوس سائنسی اور مشاہداتی شواہد سامنے آئے تو ماہرین فلکیات کو ماننا پڑا کہ اسٹیڈی اسٹیٹ ماڈل غلط ہے۔ اور وہ شواہد کیا تھے؟ دو بہت بڑے ثبوت تھے۔ ایک تو دور دراز کہکشاؤں کا تیزی سے دور ہٹنا، اور دوسرا سب سے بڑا ثبوت تھا کائنات میں پھیلا ہوا ریڈیو سگنلز کا وہ پس منظر جسے ہم کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کہتے ہیں۔ ہاں، وہ فوسیلائزڈ حرارت، یعنی اگر کائنات ماضی میں بے حد گرم تھی تو اس کی حرارت آج بھی کہیں ہونی چاہیے۔ ایگزیکٹلی، اور وہ حرارت ہمیں مائکرو ویو سگنلز کی شکل میں پوری کائنات سے موصول ہوئی۔ اسٹیڈی اسٹیٹ ماڈل اس سگنل کو کبھی ثابت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسٹینڈرڈ ماڈل جیت گیا۔ یہ واقعی انسانی عقل کا ایک زبردست سفر ہے، دیوملائی کہانیوں سے لے کر مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کی دریافت تک۔ لیکن اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات جو بڑی فکر انگیز ہے وہ یہ کہ سائنس کبھی رکتی نہیں۔ بالکل، اور مصنف نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں ہم اتنی ترقی کر لیں کہ اسٹینڈرڈ ماڈل کسی اور بہتر نظریے سے تبدیل ہو جائے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی کامیابی پھر بھی یہی رہے گی کہ اس نے سائنسدانوں کو ایک مشترکہ زبان دی ہے۔ اس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم کائنات کے ان ابتدائی لمحات کو واقعی سائنسی اور سنجیدہ انداز میں سمجھیں۔ بالکل صحیح کہا۔ اور جاتے جاتے ایک اور خیال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کائنات پھیل رہی ہے تو کیا ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ پھیلاؤ رک جائے گا اور کائنات واپس سکڑنا شروع ہو جائے گی، جسے سائنسی زبان میں بگ کرنچ کہتے ہیں؟ اگر ایسا ہوا تو وہ آخری لمحات بھی شاید اتنے ہی شدید ہوں گے جتنے وہ پہلے 3 منٹ تھے۔ میری نظر میں تو یہ تصور ہی بہت خوفناک اور حیران کن ہے۔ بالکل۔ خیر، اس حصے میں ہم نے کائنات کی ابتدا کے فکری پس منظر کو سمجھا۔ جی، اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ کائنات پھیل کیوں رہی ہے اور کہکشاؤں کی حرکت ہمیں بگ بینگ تک کیسے لے جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ یہ حصہ ہے حصہ دوم، موضوع کائنات کی توسیع۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ہم ایک ایسے منظر سے کرتے ہیں جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا۔ رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھنے والا منظر؟ بالکل وہی۔ جب آسمان بالکل صاف ہو اور ہم ستاروں کو دیکھ رہے ہوں تو وہ کتنے پرسکون اور ساکت محسوس ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بس ایک ہی جگہ پر رکا ہوا ہے۔ ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ صدیوں تک انسانیت کا یہی ماننا رہا کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، مطلب ایک پرسکون اور نہ بدلنے والی جگہ۔ لیکن حقیقت تو ہماری سوچ سے ہزاروں گنا زیادہ حیران کن ہے نا۔ میں اسٹیون وائنبرگ کی کتاب دی فرسٹ 3 منٹس پڑھ رہی تھی اور اس میں اسی حیرت انگیز حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے ہم آج اس کتاب کے شواہد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ شواہد واضح طور پر بتاتے ہیں کہ کائنات جامد نہیں ہے، مطلب یہ رکی ہوئی نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک زبردست دھماکے کے بعد سے، جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں، انتہائی خوفناک رفتار سے ہر سمت میں مسلسل پھیل رہی ہے۔ اور آج ہمارا بنیادی مقصد ہی ان سائنسی شواہد کو کھنگالنا ہے۔ اور میرے لیے سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہم یہ سب خلا میں جائے بغیر معلوم کر رہے ہیں، صرف زمین پر بیٹھے ان ستاروں کی روشنی کا مطالعہ کر کے۔ صحیح کہا آپ نے۔ روشنی صرف چمکتی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اندر کائنات کے ماضی کا پورا ایک ریکارڈ محفوظ رکھتی ہے۔ تو یہ واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ محض روشنی کی کرنیں ہمیں کائنات کے اتنے بڑے راز کیسے بتا سکتی ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے ہمیں کائنات سے تھوڑی دیر کے لیے زمین پر آنا ہوگا۔ آپ ڈاپلر ایفیکٹ کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں بالکل، ڈاپلر ایفیکٹ۔ عام زندگی میں ہم سب نے اسے محسوس کیا ہے۔
فرض کریں ہم کسی ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہیں اور ایک تیز رفتار ٹرین ہارن بجاتی ہوئی ہماری طرف آ رہی ہے۔ تو اس ہارن کی آواز بہت تیز اور باریک سنائی دیتی ہے، یعنی اس کی پچ کافی اونچی ہوتی ہے۔ بالکل، اور جیسے ہی وہ ٹرین ہمارے پاس سے گزر کر دور جانے لگتی ہے تو آواز اچانک سے بھاری ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے۔ دیکھیں، آواز دراصل لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہے۔ جب ٹرین ہماری طرف آ رہی ہوتی ہے تو وہ ان لہروں کو دبا دیتی ہے، جس سے لہریں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور آواز باریک ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اور جب ٹرین دور جا رہی ہوتی ہے تو وہی لہریں کھینچ کر لمبی ہو جاتی ہیں اور آواز بھاری لگنے لگتی ہے۔ وائنبرگ کی کتاب میں اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک بڑا دلچسپ تاریخی واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ 1845 والا تجربہ نا؟ جی، ہالینڈ کے ایک سائنسدان تھے بائس بیولاٹ۔ انہوں نے اسے جانچنے کے لیے باقاعدہ ایک چلتی ہوئی ٹرین کی کھلی بوگی میں بگل بجانے والے موسیقاروں کو کھڑا کر دیا تھا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، مطلب ایک چلتی ٹرین پر موسیقار بگل بجا رہے ہیں اور سائنسدان پلیٹ فارم پر کھڑے نوٹس لے رہے ہیں۔ اور جب وہ ٹرین گزری تو پلیٹ فارم پر کھڑے لوگوں نے آواز کی لہروں میں ہونے والی اس تبدیلی کو اپنے کانوں سے سنا، اور یہ اصولی طور پر ثابت ہو گیا۔ لیکن کہانی میں اصل موڑ تو تب آتا ہے جب 19ویں صدی کے آخر میں یہ سوچا گیا کہ اگر ڈاپلر ایفیکٹ آواز پر لاگو ہوتا ہے تو روشنی بھی تو لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہے۔ بالکل، اور یہی سوال 1868 میں سر ولیم ہگنس نے اٹھایا۔ انہوں نے اس نظریے کو ستاروں کی روشنی پر آزمایا۔ انہوں نے ستاروں سے آنے والی روشنی کو ایک پرزم سے گزارا، اور جب روشنی پرزم سے گزرتی ہے تو وہ مختلف رنگوں کے ایک اسپیکٹرم میں بٹ جاتی ہے۔ صحیح، اور اس اسپیکٹرم میں ایک خاص چیز چھپی تھی، یعنی کچھ تاریک لکیریں۔ یہ تاریک لکیریں دراصل ستاروں کی سطح پر موجود مختلف کیمیائی عناصر کا ایک طرح کا بار کوڈ ہوتی ہیں۔ تو ماہرین نے ان تاریک لکیروں میں کیا خاص بات دیکھی؟ روشنی میں سرخ رنگ کی لہریں سب سے لمبی ہوتی ہیں۔ بالکل درست۔ تو جب کوئی ستارہ یا گیلیکسی ہم سے دور جا رہی ہوتی ہے تو ڈاپلر ایفیکٹ کی وجہ سے اس کی روشنی کی لہریں کھنچ کر لمبی ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے وہ تاریک لکیریں سرخ رنگ کی طرف کھسک جاتی ہیں۔ اور اسی مظہر کو فلکیات کی دنیا میں ریڈ شفٹ کہا جاتا ہے۔ جی، ریڈ شفٹ۔ اور ظاہر ہے اس کے الٹ بھی تو ہوتا ہے۔ ہاں، بلو شفٹ۔ اگر کوئی چیز ہماری طرف آ رہی ہو تو روشنی کی لہریں دب کر سکڑ جاتی ہیں، اور چونکہ نیلے رنگ کی لہریں چھوٹی ہوتی ہیں اس لیے وہ لکیریں نیلے حصے کی طرف سرک جاتی ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ مثال دی جاتی ہے اسے سمجھانے کے لیے۔ فرض کریں ایک سیلزمین گھر سے مسلسل دور جا رہا ہے اور ہر ہفتے ایک خط بھیجتا ہے۔ چونکہ وہ دور جا رہا ہے تو ہر نئے خط کو پچھلے خط کی نسبت زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ بالکل، اور گھر والوں کو خط ملنے کا درمیانی وقفہ بڑھتا جائے گا۔ یہی ریڈ شفٹ ہے۔ لیکن یہاں ایک عام غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ ریڈ شفٹ کا سن کر اکثر یہ خیال آتا ہے کہ شاید وہ ستارہ جو دور جا رہا ہے وہ ہمیں سچ مچ لال رنگ کا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ میں نے خود بھی شروع میں یہی سوچا تھا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور یہ واقعی ایک عام فہم غلطی ہے۔ ستارے کا ظاہری رنگ بالکل تبدیل نہیں ہوتا۔ کسی بھی ستارے کے رنگ کا تعلق اس کی سطح کی حرارت سے ہوتا ہے۔ تو پھر یہ شفٹ کیسے کام کرتی ہے؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب اسپیکٹرم کی نیلی روشنی ریڈ شفٹ کا شکار ہو کر دوسری طرف جاتی ہے تو ساتھ ہی وہ الٹرا وائلٹ روشنی جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، وہ شفٹ ہو کر اسپیکٹرم کے نیلے حصے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو بصری رنگ مجموعی طور پر ویسا ہی رہتا ہے۔ جی بالکل، لیکن اس معمولی سی لکیروں کی منتقلی نے سائنسدانوں کو ستاروں کی رفتار ماپنے کا ایک زبردست ہتھیار دے دیا۔ جیسے انہوں نے کیپیلا ستارہ کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کہ اس کی لکیریں صرف 0.01% سرخ حصے کی طرف سرکی ہیں۔ اور اتنی معمولی سی شفٹ سے انہوں نے یہ حساب لگا لیا کہ وہ ستارہ 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے دور جا رہا ہے۔ یہ سائنسی معجزے سے کم نہیں۔ واقعی، لیکن رفتار تو معلوم ہو گئی۔ ایک اور بڑا مسئلہ فاصلے کا تھا۔ ہاں، فاصلہ۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں جب آسمان کو دیکھا جاتا تھا تو صرف ستارے نہیں بلکہ کچھ دھندلے بادل نما دھبے بھی نظر آتے تھے جنہیں نیبیولا کہا گیا۔ اور اس پر فلکیات کی دنیا میں ایک زبردست بحث چھڑی ہوئی تھی جسے دی گریٹ ڈیبیٹ کہتے ہیں۔ ایک گروہ کا ماننا تھا کہ یہ ہماری اپنی کہکشاں یعنی ملکی وے کے اندر موجود گیس کے بادل ہیں، جبکہ ایمانوئل کانٹ جیسے فلاسفرز کی سوچ مختلف تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ مکمل الگ کہکشائیں ہیں جنہیں انہوں نے جزیرہ نما کائناتوں کا نام دیا۔
اس بحث کے اتنا لمبا چلنے کی ایک وجہ تھی مشاہدہ کرنے والوں نے ان دھندلے بادلوں کے اندر کچھ ستاروں کو اچانک بہت تیزی سے چمکتے اور پھر مدھم ہوتے دیکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ نیبیولا لاکھوں نوری سال دور کی کہکشائیں ہوتیں تو ایک عام ستارے کے پھٹنے کی روشنی اتنی دور سے زمین تک نظر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ ان کی منطق بظاہر درست تھی، لیکن وہ دراصل کسی عام ستارے کو نہیں بلکہ سپر نووا کو دیکھ رہے تھے۔ سپر نووا ایک ستارے کے مرنے کا وہ زبردست دھماکہ ہے جس کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پوری کہکشاں کی مجموعی روشنی کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اور اسی غلط فہمی نے کافی عرصے تک سائنسدانوں کو روکے رکھا، لیکن پھر 1923 میں ایڈون ہبل میدان میں آئے۔ ہبل نے کیلیفورنیا میں ماؤنٹ ولسن کی رصدگاہ کا رخ کیا، جہاں اس وقت کی سب سے بڑی 100 انچ چوڑی دوربین موجود تھی۔ اس کی مدد سے ہبل نے اینڈرومیڈا نیبولا پر توجہ مرکوز کی۔ اور وہ اس دھندلے بادل کے اندر موجود انفرادی ستاروں کو الگ الگ دیکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں سے انہوں نے سیفیڈ ویریبلز نامی ستارے ڈھونڈ نکالے۔ بالکل، سیفیڈ ویریبلز کی دریافت دراصل ہنریٹا سوان لیوٹ کا کارنامہ تھا، جس نے ہبل کے لیے راستہ ہموار کیا۔ ان ستاروں کی روشنی ایک باقاعدہ وقفے سے کم اور زیادہ ہوتی ہے، بالکل ایک دھڑکتے ہوئے دل کی طرح۔ اور لیوٹ نے یہ دریافت کیا تھا کہ ان کے چمکنے اور مدھم ہونے کے دورانیے کا ان کی اصل چمک کے ساتھ ایک بہت پکا ریاضیاتی تعلق ہے۔ اسے ہم ایک سادہ مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں ایک 100 واٹ کا بلب ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی اصل چمک 100 واٹ ہے۔ اب اگر وہ 1 کلومیٹر دور جل رہا ہو تو ظاہری طور پر مدھم لگے گا، لیکن کیونکہ ہمیں اس کی اصل چمک معلوم ہے تو ہم اس مدھم پن کا حساب لگا کر درست فاصلہ نکال سکتے ہیں کہ بلب کتنی دور ہے۔ کتنا خوبصورت سائنسی اصول ہے۔ اور اسی اصول کو استعمال کر کے ہبل نے جب اینڈرومیڈا کے سیفٹ ستاروں کا مشاہدہ کیا تو ثابت ہو گیا کہ وہ نیبیولا ہماری کہکشاں کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب وہ ہم سے کم از کم 9 لاکھ نوری سال کی دوری پر موجود ایک مکمل اور آزاد کہکشاں ثابت ہوا۔ گو کہ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ فاصلہ 20 لاکھ نوری سال سے بھی زیادہ ہے۔ اس ایک لمحے نے کائنات کے سائز کے حوالے سے انسان کی سوچ کو وسیع کر دیا۔ ہم جو خود کو واحد کہکشاں کا حصہ سمجھتے تھے، پتہ چلا کہ ایسی کروڑوں ارگوں کہکشائیں موجود ہیں۔ اور اسی دور میں ویسٹو سلفر بھی ایک اور راز جمع کر رہے تھے۔ انہوں نے درجنوں کہکشاؤں کے اسپیکٹرم کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ تقریباً تمام کہکشائیں ریڈ شفٹ ظاہر کر رہی ہیں، جس کا سیدھا مطلب تھا کہ آسمان میں نظر آنے والی تقریباً ہر کہکشاں ہم سے دور بھاگ رہی ہے۔ شروع میں لوگوں نے سوچا شاید ملکی وے کسی خاص سمت میں جا رہی ہے۔ لیکن پھر 1929 میں ایڈون ہبل نے اپنا مشہور قانون پیش کیا، جسے ہبل کا قانون یا ہبل لا کہتے ہیں۔ ہبل نے دریافت کیا کہ جو کہکشاں ہم سے جتنی زیادہ دور ہے، اس کے دور بھاگنے کی رفتار بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر جو کہکشاں 2 گنا دور ہے، وہ 2 گنا زیادہ تیزی سے دور بھاگ رہی ہے۔ اس قانون نے یہ واضح کر دیا کہ یہ کوئی بے ترتیب حرکت نہیں ہے، پوری کائنات کا ایک منظم پھیلاؤ جاری ہے، خلا بذات خود پھیل رہا ہے۔ یہ وہ پہلا ٹھوس ثبوت تھا کہ کائنات ساکت نہیں بلکہ ایک متحرک اور پھیلتا ہوا وجود ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ہم سنتے ہیں کہ سب کچھ ہم سے دور جا رہا ہے تو ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ کیا ہماری زمین یا ہماری کہکشاں کائنات کے مرکز میں ہے؟ سائنسی شواہد بڑی سختی سے اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ کائنات کا پھیلاؤ کسی ایک مرکز سے نہیں ہو رہا بلکہ ہر جگہ سے بے وقت ہو رہا ہے۔ زمین کی کوئی مرکزی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم کسی اور کہکشاں میں جا کر دیکھیں تو وہاں سے بھی کائنات ویسی ہی پھیلتی ہوئی نظر آئے گی۔ بالکل، اسے ہم غبارے کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک غبارے پر کئی نقطے لگا دیں اور اس میں ہوا بھریں۔ تو جیسے جیسے غبارہ پھیلتا ہے، اس کی سطح کا ہر نقطہ دوسرے نقطے سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی ایک نقطے پر کھڑے ہوں تو لگے گا باقی سب ہم سے دور جا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں غبارے کی سطح کا کوئی مرکز نہیں ہوتا۔ کائنات کا پھیلاؤ بھی بالکل اسی طرح کام کر رہا ہے۔
اسے فلکی طبیعیات میں کاسمولوجیکل پرنسپل کہتے ہیں۔ ہوموجینٹی کا مطلب ہے کہ کائنات بڑے پیمانے پر ہر جگہ ایک جیسی ہے، اور دوسرا حصہ ہے آئسوٹروپی، یعنی کائنات کو کسی بھی سمت میں دیکھا جائے وہ ایک جیسی نظر آتی ہے۔ وائنبرگ کی کتاب میں اے، بی اور سی گیلیکسیوں کی مثال بھی دی گئی ہے۔ اگر 3 گیلیکسیاں ایک لائن میں برابر فاصلے پر ہیں اور بی گیلیکسیا اے سے دور جا رہی ہے، تو سی گیلیکسی جو مزید آگے ہے وہ اے سے دگنی رفتار سے دور جاتی محسوس ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ فاصلہ بڑھنے کے ساتھ رفتار بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ تو اگر ہم وقت کے پہیے کو الٹا گھمائیں تو ماضی میں یہ سب ایک دوسرے کے قریب رہی ہوں گی؟ بالکل اسی طرح سائنسدانوں نے کائنات کی عمر کا اندازہ لگایا۔ ہبل کانسٹنٹ کے ذریعے ہم جان پائے ہیں کہ یہ پھیلاؤ 10 سے 20 ارب سال پہلے ایک بڑے دھماکے یعنی بگ بینگ سے شروع ہوا۔ لیکن اس پھیلاؤ کی رفتار مستقل تو نہیں ہے، اس میں کشش ثقل بھی تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ جی، کشش ثقل اس پھیلاؤ کو آہستہ آہستہ کم کر رہی ہے۔ جیسے زمین سے اوپر کی طرف پتھر اچھالا جائے تو کشش ثقل اسے سست کرتی ہے۔ کائنات کا مادہ بھی اپنی کشش ثقل سے ایک دوسرے کو کھینچ رہا ہے اور پھیلاؤ کے لیے بریک کا کام کر رہا ہے۔ تو اس تمام گفتگو کے بعد ہم یہ جان چکے ہیں کہ کائنات جامد نہیں بلکہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ لیکن چونکہ کشش ثقل اس پھیلاؤ کو سست کر رہی ہے تو مستقبل میں کیا ہوگا؟ یہی وہ گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے جو وائنبرگ نے اٹھایا ہے۔ کیا یہ پھیلاؤ ہمیشہ جاری رہے گا اور کائنات جم جائے گی، جسے اوپن یونیورس کہتے ہیں؟ یا پھر کائنات کی کثافت اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ پھیلاؤ رک جائے گا اور کائنات واپس سکڑنا شروع ہو جائے گی، اور پھر واپس ایک انتہائی کثیف نقطے پر آ کر ختم ہو جائے گی، جسے ماہرین بگ کرنچ کہتے ہیں۔ اس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگلے حصے میں ہم اس دریافت پر بات کریں گے جس نے بگ بینگ تھیوری کو مضبوط بنیاد فراہم کی: کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن۔ یہ حصہ ہے حصہ سوم۔ کائناتی پس منظر کی شعائیں۔ بالکل۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم وقت میں تھوڑا پیچھے جا رہے ہیں، اور جب میں پیچھے کہتی ہوں تو میرا مطلب ہے بہت ہی زیادہ پیچھے، تقریباً 14 ارب سال پیچھے۔ ہاں، 14 ارب سال پیچھے۔ ہمارے پاس آج بہت ہی دلچسپ ذرائع موجود ہیں، خاص طور پر مشہور طبیعیات دان اسٹیون وائنبرگ کی جو کلاسک کتاب ہے دی فرسٹ 3 منٹس۔ بہت ہی کمال کی کتاب ہے وہ۔ بالکل۔ تو ہمارا آج کا مقصد کائناتی پس منظر کی مائکرو ویو شعاؤں، جنہیں سائنس کی زبان میں CMB بھی کہا جاتا ہے، ان کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ستاروں سے بھرا ہوا یہ آسمان بظاہر بہت پرسکون اور خاموش لگتا ہے نا؟ ہاں، بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے سب کچھ بہت ٹھنڈا اور رکا ہوا ہے۔ ہاں، مطلب ایسا لگتا ہے جیسے یہ خلا ہمیشہ سے بالکل اسی طرح خالی رہا ہوگا۔ لیکن ان ذرائع کے مطابق سچائی تو بہت مختلف ہے۔ بہت مختلف ہے۔ دیکھیں، اصل میں یہ واقعی کائنات کا سب سے بڑا دھوکا ہے کہ یہ ہمیں اتنی خالی اور خاموش لگتی ہے۔ ہم جس اندھیرے اور پرسکون خلا کا تصور کرتے ہیں، سائنسی حوالے سے وہ خاموشی وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ مطلب وہاں شور ہے؟ ایک طرح کی گونج ہے۔ اگر ہم وقت کی سوئی کو اربوں سال پیچھے گھمائیں تو کائنات کا منظرنامہ آج سے بالکل مختلف تھا۔ آج تو ہماری کائنات بہت حد تک شفاف ہے۔ روشنی کے ذرات یعنی فوٹونز بغیر کسی رکاوٹ کے اربوں نوری سال کا سفر بآسانی طے کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اپنی ابتدائی حالت میں یہ کائنات بے حد گرم اور انتہائی کثیف، مطلب بہت ہی گھنی تھی۔ یہ ایک ابلتے ہوئے چمکتے ہوئے سوپ کی طرح تھی۔ ایک گرم سوپ؟ بالکل، جہاں مادہ اور توانائی ایک دوسرے میں اس قدر گتھم گتھا تھے کہ روشنی آزادانہ سفر کر ہی نہیں سکتی تھی۔ فوٹونز بمشکل ایک قدم آگے بڑھتے اور فوراً ہی کسی الیکٹران یا پروٹون سے ٹکرا جاتے۔ ہاں۔ اس ابتدائی گھٹن اور حرارت کو سمجھنے کے لیے ہم روزمرہ کی ایک بڑی سادہ سی مثال لے سکتے ہیں۔ جیسے جب کسی گیس کو بہت زیادہ دبایا جاتا ہے، مطلب اسے کمپریس کیا جاتا ہے، تو اس کا درجہ حرارت اچانک بڑھ جاتا ہے۔ سائیکل پمپ والی مثال۔ ہاں بالکل، جب ہم بائیسائیکل کے ٹائر میں ہوا بھرنے کے لیے پمپ استعمال کرتے ہیں نا، تو جب ہم پمپ کو تیزی سے دباتے ہیں، گیس کے مالیکیولز ایک چھوٹی سی جگہ میں دب جانے کی وجہ سے رگڑ کھاتے ہیں، اور وہ پمپ کا نچلا حصہ بالکل گرم ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔
اب اگر ہم اسی تصور کو پوری کائنات پر لاگو کریں تو ذرا سوچیں کہ جب یہ پوری کی پوری کائنات ایک انتہائی چھوٹی سکڑی ہوئی جگہ میں قید تھی تو وہ کتنی زیادہ گھنی اور کس قدر ناقابل تصور حد تک گرم رہی ہوگی۔ یہ پمپ والی مثال اس عمل کو سمجھنے کے لیے واقعی بہترین ہے۔ اور پھر جب کائنات کا توسیعی عمل یعنی اس کا ایکسپینشن شروع ہوا تو حالات بدلنا شروع ہوئے۔ مطلب وہ ٹھنڈی ہونے لگی؟ بالکل، جیسے جیسے کائنات پھیلی اس کا حجم بڑا ہوا اور گیسوں کے پھیلنے کے اسی بنیادی اصول کے تحت وہ رفتہ رفتہ ٹھنڈی ہونے لگی۔ آج جو شعاعیں پوری کائنات میں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں وہ دراصل اسی ابتدائی انتہائی گرم دور کی بچی کچی حرارت ہے۔ جب کائنات اتنی پھیل گئی کہ وہ شفاف ہو سکے تو وہ روشنی جو پہلے قید تھی اچانک ہر سمت میں آزاد ہو گئی، اور وہی روشنی آج کائناتی پس منظر کی شعاعوں کی صورت میں موجود ہے۔ اچھا، یہاں ذرائع میں ایک بہت اہم سائنسی اصطلاح کا ذکر ہے، تھرمل ایکویلیبریم یا حرارتی توازن۔ ہاں، یہ بہت بنیادی تصور ہے۔ یہ کائنات کی اس ابتدائی حالت کا ذکر کرتا ہے جب کائنات میں موجود مادہ اور روشنی یعنی تابکاری دونوں مسلسل آپس میں ٹکرا رہے تھے اور ان کا درجہ حرارت بالکل ایک جیسا ہو چکا تھا۔ رکیے، مطلب اس کا یہ ہے کہ کائنات میں موجود ہر ایک چیز، چاہے وہ مادے کا کوئی ذرہ ہو یا روشنی کی کوئی کرن، سب کا درجہ حرارت بالکل یکساں تھا، مطلب ایک مکمل برابری تھی۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ ابتدائی کائنات میں ذرات اتنی تیزی اور تواتر سے ٹکرا رہے تھے کہ توانائی کی منتقلی اتنی جلدی ہوتی تھی کہ مادے اور فوٹونز دونوں کا درجہ حرارت ایک مکمل توازن میں آ گیا تھا۔ صحیح۔ اس حرارتی توازن کی حالت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر ہمیں صرف اس وقت کا درجہ حرارت معلوم ہو جائے تو ہم اس وقت کی کائنات کی پوری طبیعتی حالت کا مکمل اور درست اندازہ لگا سکتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ ہاں، اور کائنات نے اسی شدید گرم حرارتی توازن کی بھٹی سے گزر کر اپنا موجودہ روپ دھارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی یہ پس منظر کی شعاعیں اس قدیم ترین زمانے کا سب سے مستند راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ سائنس کی تاریخ اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اکثر اوقات سائنس کی سب سے بڑی اور انقلابی دریافتیں بالکل حادثاتی طور پر ہوتی ہیں۔ ہاں، 1965 کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ دریافت بھی حادثاتی تھی۔ نیو جرسی کے علاقے ہوم ڈیل میں بیل لیبارٹریز کے دو سائنسدان تھے، آرنو پینزیاز اور رابرٹ ولسن۔ یہ دونوں ایک بہت بڑا، تقریباً 20 فٹ طویل اور انتہائی حساس ہارن اینٹینا استعمال کر رہے تھے۔ ان کا کائنات کی ابتدا یا بگ بینگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ان کا مقصد تو صرف ہماری اپنی کہکشاں یعنی ملکی وے کے بیرونی حصوں سے آنے والے ریڈیو سگنلز کو ماپنا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اپنے آلات آن کیے تو انہیں خلا سے ایک عجیب سا پر اسرار ریڈیو شور یا سٹیٹک سنائی دینے لگا، جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بالکل، وہ شور 7.35 سینٹی میٹر کی ویو لینتھ پر لگاتار آ رہا تھا۔ دن ہو یا رات، وہ کسی بھی طرح ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ مسحور کن ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں سائنسدانوں نے اس شور کو کسی سائنسی معجزے کے طور پر نہیں بلکہ اپنے آلے کی خرابی کے طور پر لیا تھا۔ وہ سمجھے اینٹینا خراب ہے۔ ہاں، انہوں نے اسے ختم کرنے کے لیے مہینوں تک ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے اینٹینا کو نیو یارک شہر کی طرف موڑا، یہ سوچ کر کہ شاید شہر کا شور و غل آ رہا ہو، مگر کچھ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے اسے سورج کی طرف موڑا، ہماری کہکشاں کے مرکز کی طرف موڑا، لیکن وہ شور ہر طرف سے ایک جیسی طاقت کے ساتھ آ رہا تھا۔ اور انہوں نے تو اینٹینا کے اندر صفائی بھی کی تھی نا۔ ہاں، وہ قصہ بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے اینٹینا کے اندر کا جائزہ لیا تو وہاں انہیں کبوتروں کا ایک جوڑا ملا جس نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ ان کبوتروں کو وہاں سے نکالا اور ان کی جو گندگی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے صاف کی۔ اوہو، وہ سمجھے کبوتروں کی وجہ سے سگنل خراب آ رہا ہے۔ بالکل، وہ سمجھے شاید یہ گندگی اس ریڈیو سگنل میں مداخلت کر رہی ہے، لیکن اتنی صفائی کے باوجود وہ پراسرار سٹیٹک ویسا کا ویسا ہی رہا۔ وہ شور نہ تو کسی مخصوص ستارے سے آ رہا تھا نہ کسی گیلیکسی سے، بلکہ کائنات کے ہر کونے سے یکساں طور پر آ رہا تھا۔
اگر ہم اس شور کو روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر سمجھنا چاہیں تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم کسی پرانے زمانے کے ریڈیو کی نوب کو گھمائیں اور جب کوئی اسٹیشن صحیح طرح سے سیٹ نہ ہو تو ایک لگاتار کھرکھراہٹ کی آواز آتی ہے، ایک اسٹیٹک کی آواز۔ شو جیسی آواز۔ ہاں، بالکل وہی آواز، ہم سب نے وہ آواز سن رکھی ہے۔ پینزیاس اور ولسن کے اس دیواہیکل اینٹینا کو بالکل وہی آواز کائنات کے چاروں اطراف سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ بیچارے مایوس ہو چکے تھے کہ ان کا آلہ خراب ہے۔ اور قدرت کا کھیل دیکھیں کہ اسی دوران جب یہ دونوں سائنسدان اس عجیب شور سے پریشان تھے، وہیں ان سے کچھ ہی فاصلے پر پرنسٹن یونیورسٹی میں ایک اور تحقیقاتی ٹیم دن رات کام کر رہی تھی۔ وہاں رابرٹ ڈکی اور ان کی ٹیم موجود تھی، جس میں مشہور ماہر طبیعیات پیبلز بھی شامل تھے۔ اچھا، وہ کیا کر رہے تھے؟ یہ لوگ محض نظریہ ساز نہیں تھے، یہ حقیقت میں کائنات کی انہی ابتدائی شعاؤں کو تلاش کرنے کے لیے اپنا ایک ریڈیو انٹینا بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر واقعی کائنات ایک زبردست دھماکے یعنی بگ بینگ سے شروع ہوئی تھی، تو اس دھماکے کی ابتدائی شدید حرارت آج بھی کائنات میں مائکرو ویو شعاؤں کی شکل میں گونج رہی ہوگی۔ صحیح۔ وہ جانتے تھے کہ اربوں سال گزرنے کے بعد اب اسے بہت ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، لیکن اس کی موجودگی کائنات کے ہر طرف ہونی چاہیے۔ پھر ان دونوں گروہوں کا آپس میں رابطہ ہوا۔ پینزیاس نے کسی اور دوست کو اپنے اس خراب اینٹینا اور شور کا ذکر کیا، اور وہاں سے بات اڑتے اڑتے پرنسٹن یونیورسٹی میں ڈکی تک پہنچ گئی۔ ہاں، جب پرنسٹن کے سائنسدانوں نے پینزیاس اور ولسن کے اس مخصوص طول موج والے شور کی تفصیلات سنی تو انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ جس چیز کو وہ لیبارٹری میں تلاش کرنے کی تیاری کر رہے ہیں وہ تو پہلے ہی ہومڈیل کے اینٹینا میں پکڑی جا چکی ہے۔ ڈکی کا وہ مشہور جملہ ہے نا؟ ہاں، ڈکی نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ لڑکو، ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ پینزیاس اور ولسن کا وہ پرانا اینٹینا دراصل پوری کائنات کے آغاز کی گونج سن رہا تھا، اور انہیں اس کا اندازہ تک نہیں تھا۔ یہ تاریخ سائنس کے ان نایاب اور خوبصورت ترین لمحات میں سے ایک ہے جہاں تجرباتی مشاہدہ اور نظریاتی سائنس کا اتنا شاندار ملاپ ہوا۔ پرنسٹن کا گروپ جانتا تھا کہ انہیں کیا ڈھونڈنا ہے، لیکن ان کے پاس آلہ نہیں تھا، اور بیل لیبس کے سائنسدانوں کے پاس آلہ تھا، اور انہوں نے بغیر کسی ارادے کے وہی چیز ڈھونڈ نکالی۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک ریڈیو پر آنے والے شور نے کائنات کے آغاز کے بارے میں ہماری سوچ کو اتنی شدت سے کیسے بدل دیا؟ اس نے ثابت کیا کیا؟ اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کی سائنسی بحث کو دیکھنا ہوگا۔ اس وقت سائنسدانوں میں کائنات کی ابتدا کے حوالے سے دو بڑے اور ایک دوسرے کے مخالف نظریات موجود تھے۔ ایک تو بگ بینگ نظریہ تھا، جس کا ماننا تھا کہ کائنات کا ایک باقاعدہ آغاز ہے۔ بالکل، یعنی ایک وقت تھا جب سب کچھ انتہائی سکڑا ہوا اور بے حد گرم تھا، اور پھر وہاں سے ایک زبردست پھیلاؤ شروع ہوا۔ اس کے بالکل برعکس دوسرا نظریہ اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری کا تھا، جسے کچھ بہت ہی نامور سائنسدانوں نے پیش کیا تھا۔ وہ نظریہ کیا کہتا تھا؟ اس نظریے کے مطابق کائنات کا کوئی آغاز یا انجام نہیں ہے، کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی تھی جیسی آج نظر آتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے کائنات پھیلتی ہے، اس کے درمیان کی خالی جگہوں میں نیا مادہ خود بخود بنتا جاتا ہے، تاکہ کائنات کی کثافت اور حالت ہمیشہ ایک جیسی رہے۔ یعنی اگر کائنات ہمیشہ سے ایک جیسی تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اس کا کوئی نقطہ آغاز ہی نہیں تھا، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں ابتدائی دور کی کسی دھماکے کی کوئی گرم شعاعیں یا باقیات موجود نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ بالکل درست۔ اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری کے حامیوں کے لیے اس شور یا ان مائکرو ویو شعاؤں کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اگر کائنات ہمیشہ سے ایک جیسی تھی تو یہ پس منظر کی شعاعیں کسی بھی صورت میں موجود نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ اور پھر وہ دریافت ہو گئیں۔ ہاں، چونکہ یہ شعاعیں دریافت ہو گئیں اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پوری کائنات میں یکساں پھیلی ہوئی ہیں، اس دریافت نے اسٹیڈی اسٹیٹ نظریے کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ اس نے ناقابل تردید طور پر ثابت کر دیا کہ کائنات کا واقعی ایک خاص نقطۂ آغاز تھا جب سب کچھ بے حد گرم تھا۔ لیکن سائنس صرف ایک آواز سن کر تو کسی نظریے کو تسلیم نہیں کر لیتی نا۔ اس بات کی تصدیق کیسی ہوئی کہ یہ شعاعیں واقعی اسی ابتدائی دھماکے کی ہیں؟ یہاں ذرا ایک اور اصطلاح کا ذکر کرتے ہیں، بلیک باڈی ریڈیشن۔ یہ ذرا بھاری اصطلاح لگ رہی ہے، کیا ہم اسے تھوڑا آسان کر سکتے ہیں؟ ضرور کر سکتے ہیں۔
اسے ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بھی چیز مکمل حرارتی توازن میں ہوتی ہے تو وہ ایک خاص انداز میں روشنی یا شعاعیں خارج کرتی ہے۔ فزکس میں اس خاص پیٹرن کو پلانک ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں۔ صحیح۔ جب سائنسدانوں نے خلا سے آنے والی ان شعاؤں کا بغور مطالعہ کیا تو انہوں نے 2 حیرت انگیز باتیں نوٹ کیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان شعاؤں کا درجہ حرارت کائنات کے ہر ایک حصے سے بالکل ایک جیسا تھا، چاہے آپ دوربین شمال میں موڑیں، جنوب میں، مشرق یا مغرب میں۔ جسے آئسوٹروپک ہونا کہتے ہیں؟ جی، یعنی ہر سمت میں یکساں۔ اور دوسری اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ جب ان شعاؤں کو مختلف طول موج پر پرکھا گیا تو یہ بالکل 100% اسی پلانک پیٹرن پر پوری اتری جو ایک ایسی کائنات کے لیے ہونا چاہیے تھا جس کا موجودہ درجہ حرارت صرف 3 ڈگری کیلوین ہو۔ یہ سچ میں دماغ کو چکرا دینے والی بات ہے۔ لیکن رکیے، ایک سوال یہاں قدرتی طور پر ذہن میں آتا ہے۔ اگر وہ دھماکہ اتنی زیادہ گرم تھا کہ کروڑوں ڈگری درجہ حرارت تھا اور ایٹم تک نہیں بن سکتے تھے، تو آج وہ شعاعیں اتنی ٹھنڈی کیسے ہو گئی ہیں کہ ان کا درجہ حرارت صفر مطلق سے محض 3 ڈگری اوپر رہ گیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرائع میں ایک بہت کمال کی روزمرہ کی مثال دی گئی ہے، ڈاپلر ایفیکٹ کی۔ خطوط والی مثال۔ ہاں، فرض کریں ایک مسافر ہے جو ریل گاڑی پر ایک لمبے سفر پر نکلا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو ہر ہفتے باقاعدگی سے ایک خط بھیجتا ہے۔ اب چونکہ وہ مسافر مسلسل گھر سے دور جا رہا ہے، اس لیے ڈاک کے نظام کے تحت ہر نئے خط کو گھر پہنچنے میں پچھلے خط کی نسبت تھوڑا سا زیادہ وقت لگتا ہے۔ بالکل۔ یعنی مسافر تو ہر ہفتے یہ خط لکھ رہا ہے، لیکن گھر والوں کو پہلا خط 7 دن بعد ملے گا، دوسرا شاید 8 دن بعد اور تیسرا 9 دن بعد۔ فاصلہ بڑھنے کی وجہ سے خط پہنچنے کا درمیانی وقفہ کھنچتا چلا جائے گا۔ یہ مثال بالکل درست تصویر پیش کرتی ہے۔ اب اگر ہم اس مسافر کی جگہ کائنات کی اس ابتدائی روشنی کو یعنی فوٹونز کو رکھ لیں تو عمل بالکل یہی ہے۔ کائنات تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جب اس ابتدائی گرم کائنات سے ان شعاؤں نے اپنا سفر شروع کیا تھا تو ان میں بے پناہ توانائی تھی اور ان کی لہریں بہت چھوٹی اور آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ لیکن پچھلے 14 ارب سالوں کے دوران کائنات کے اس مسلسل پھیلاؤ نے خلا کو اتنا کھینچ دیا ہے کہ روشنی کی وہ لہریں بھی اس خلا کے ساتھ کھنچ کر لمبی ہو گئیں۔ اور روشنی کی لہر لمبی ہونے کو ہی ریڈ شفٹ کہتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ اور روشنی کی لہر لمبی ہونے کا سیدھا سا طبیعتی مطلب یہ ہے کہ اس کی حدت، اس کی توانائی کم ہو گئی ہے۔ اسی مسلسل پھیلاؤ اور کھچاؤ نے ان اربوں ڈگری کی شدت گرم شعاؤں کو کھینچ کھینچ کر آج اتنا کمزور اور ٹھنڈا کر دیا ہے کہ اب یہ صرف مائکرو ویو کی صورت میں رہ گئی ہیں۔ تو جس دھماکے نے کائنات کو وجود بخشا وہ آج ہمیں صرف ایک ہلکی سی ٹھنڈی سی مائکرو ویو کھرکھراہٹ کی صورت میں دکھائی یا سنائی دیتا ہے۔ یہ احساس ہی کتنا زبردست ہے۔ بہت زبردست ہے۔ اب جب ہم درجہ حرارت اور اس ابتدائی سوپ کی بات کر ہی رہے ہیں تو آئیے ان ذرائع سے ملنے والے کچھ اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں۔ فوٹون کی کثافت یا فوٹون ڈینسٹی اور مادے کا جو تصور ہمیں ملتا ہے وہ انتہائی حیران کن ہے۔ اگر ہم ایک خالی پانی کی بوتل کو دیکھیں جو ہمارے ڈیسک پر رکھی ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن موجودہ 3 ڈگری کیلوین درجہ حرارت کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے ہر 1 لیٹر حجم یعنی اس 1 لیٹر کی بوتل جتنی خالی جگہ میں لگ بھگ 5,50,000 فوٹونز موجود ہیں۔ 5,50,000۔ جی، ہماری کائنات کے ہر 1 لیٹر میں۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر سے جوڑیں تو بات صرف ان 5,50,000 فوٹونز کی نہیں ہے۔ تصویر کا اصل رخ تب سامنے آتا ہے جب ہم ان فوٹونز کا موازنہ کائنات میں موجود مادے کے ذرات سے کرتے ہیں۔ مطلب پروٹون اور نیوٹرون سے؟ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ کائنات میں موجود ہر ایک نیوکلیائی ذرے کے مقابلے میں آج بھی 1 ارب فوٹونز موجود ہے۔ ذرا اس تناسب کا تصور کریں، مادے کا صرف 1 ذرہ اور اس کے گرد روشنی کے 1 ارب ذرات۔ جیسے کسی بہت بڑے کرکٹ اسٹیڈیم میں صرف 1 انسان بیٹھا ہو اور باقی پوری کی پوری نشستیں روشنی کے ذرات سے بھری ہوئی ہوں۔ بالکل صحیح تشبیہ دی۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ 1 ارب اور 1 کا تناسب آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس دن سے برقرار ہے جب سے کائنات شفاف ہوئی تھی اور روشنی نے مادے سے اپنا راستہ الگ کیا تھا۔
یہ اعداد و شمار سن کر ببار واقعی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کائنات کی ابتدا میں کس کی حکمرانی تھی۔ آج جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ مادہ سب سے اہم ہے، ستارے، سیارے، بلیک ہولز اور کہکشائیں نظر آتی ہیں۔ لیکن آپ جو بتا رہی ہیں اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابتدائی دور میں کائنات میٹر ڈومینیٹڈ نہیں تھی، بلکہ وہ کلی طور پر ریڈیشن ڈومینیٹڈ تھی۔ بالکل صحیح نتیجہ نکالا آپ نے۔ ابتدائی کائنات میں درجہ حرارت کا کھیل ہی سب کچھ تھا۔ جب کائنات میں تابکاری کا غلبہ تھا تو فوٹونز کی توانائی اتنی زبردست تھی کہ وہ مادے کے ذرات پر حاوی تھے۔ روشنی مادے پر دھونس جما رہی تھی۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ اگر کوئی پروٹون اور الیکٹران آپس میں مل کر ایک سادہ سا ایٹم بنانے کی کوشش بھی کرتے تو وہ طاقتور فوٹونز اتنی تیزی سے آ کر ان سے ٹکراتے کہ انہیں واپس الگ الگ کر دیتے۔ توانائی اتنی زیادہ تھی کہ کائنات مادے کو کوئی ٹھوس روپ دھارنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ مادے کے ذرات ان اربوں فوٹون کے سمندر میں بے بس تھے۔ ہاں، صرف تب جا کر صورتحال بدلی جب کائنات کافی حد تک پھیل گئی۔ ریڈ شفٹ کے باعث فوٹونز کی توانائی کمزور پڑی اور کائنات ٹھنڈی ہوئی۔ اس وقت تابکاری کی گرفت کمزور پڑی اور مادے نے آخرکار ایٹموں، ستاروں اور گہکشاؤں کی صورت میں اکٹھا ہونا شروع کیا۔ کیا شاندار سفر ہے یہ! ہم نے آج کے اس گہرے مطالعے میں دیکھا کہ کس طرح ہومڈیل میں رکھے ایک ریڈیو اینٹینا کے پراسرار اور حادثاتی شور نے انسانیت کو کائنات کی پیدائش کا سب سے بڑا ثبوت لا کر دیا۔ پینزیاس اور ولسن کی اس دریافت نے پرنسٹن کے سائنسدانوں کے نظریے کے ساتھ مل کر یہ ثابت کیا کہ کائنات کا واقعی ایک گرم ترین آغاز تھا، اور جو کائناتی پس منظر کی شعائیں ہم آج ماپتے ہیں وہ دراصل اسی بگ بینگ کے ابلتے ہوئے سوپ کی آخری بچی کچی ٹھنڈ حرارت ہے۔ اور یہی شعائیں ہمیں اس بات کا بھی ثبوت دیتی ہیں کہ کیسے ایک وقت میں روشنی مادے پر غالب کی۔ بالکل۔ یہ سب جاننے کے بعد یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، ایک ایسا پہلو جو ان ذرائع میں بھی چھپا ہے اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ کائنات ایک دھماکے سے شروع ہوئی، پھیلی اور ٹھنڈی ہوتی گئی، لیکن کیا یہ کائنات صرف ایک ہی بار پھیلی ہے؟ کائنات کے مستقبل کے حوالے سے ایک انتہائی حیران کن نظریہ آسیلیٹنگ یونیورس کا ہے۔ مطلب پھیل کر دوبارہ سکڑنا؟ ہاں، کیا ہم ایک ایسی کائنات میں رہ رہے ہیں جو ایک خاص حد تک پھیلنے کے بعد رک جائے گی اور پھر اپنی ہی کشش ثقل کے باعث واپس سکڑنا شروع کر دے گی؟ فرض کریں اگر یہ کائنات دوبارہ سکڑنے لگے تو کیا ہوگا؟ وہ شعائیں واپس گرم ہو جائیں گی؟ بالکل، جو کائناتی شعائیں کھنچ کر 3 ڈگری کیلون تک ٹھنڈی ہو گئی ہیں وہ خلا کے سکڑنے سے دوبارہ دبنا شروع ہو جائیں گی، ان کی حدت بڑھنے لگے گی، وہ واپس گرم ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ اتنی شدید گرم ہو جائیں گی کہ ایک وقت آئے گا جب وہ کائنات کے تمام ستاروں، تمام سیاروں، یہاں تک کہ ہر ایک ایٹم کو دوبارہ پگھلا کر واپس اسی ابتدائی گرم سوپ میں بدل دیں گی۔ یہ تو ایک نیا آغاز معلوم ہوتا ہے۔ یہی تو راز ہے۔ کیا اس کائنات کا یہ ہولناک انجام دراصل ایک نئی کائنات کا آغاز ہوگا؟ یہ کائنات کے ان لامحدود رازوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ابھی ہمیں تسخیر کرنے ہیں۔ یہ تصور جتنا خوفناک ہے اتنا ہی مسحور کن بھی ہے کہ کائنات شاید موت اور پیدائش کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں ہوں۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ ابتدائی کائنات میں مادہ کیسے تشکیل پایا اور ہاٹ یونیورس کا تصور کیا ہے۔ یہ حصہ ہے حصہ 4 اور موضوع ہے گرم کائنات کی ترکیب۔ یہ کائنات کا وہ دور ہے جو انسان کو واقعی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب عام زندگی میں جب بھی ہم کچن میں کوئی ڈش تیار کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی کیک ہو یا کوئی روایتی سالن، تو ایک باقاعدہ ترکیب یعنی ریسیپی کا استعمال کیا جاتا ہے نا؟ جی بالکل، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سے اجزاء درکار ہیں اور انہیں کس درجہ حرارت پر پکانا ہے۔ ہاں، تو اب ذرا اسی تصور کو کائنات کے لامحدود پیمانے پر رکھ کر دیکھیں۔ یہ بات انتہائی دنگ کر دینے والی ہے کہ آج کے فزسسٹ کے پاس بھی اس پوری کائنات کے آغاز کی ایک باقاعدہ ترکیب موجود ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ترکیب کوئی ہوائی باتیں یا محض قیاس آرائیاں بالکل نہیں ہے۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم اسی کائناتی کچن کی گہرائی میں اتریں گے، یہ جاننے کے لیے کہ اربوں سال پہلے
جب کائنات محض ایک بھٹی کی طرح بے حد گرم تھی تو اس میں کون سے بنیادی اجزاء پک رہے تھے؟ جی، اس ترکیب کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ تھرمو ڈائنامکس اور کوانٹم فزکس کے انتہائی ٹھوس اور آزمودہ اصولوں پر مبنی ہے۔ جب بھی کائنات کے آغاز کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں ستاروں اور کہکشاؤں کا خاکہ آتا ہے۔ لگتا ہے جیسے شروع سے ہی سب کچھ موجود تھا۔ لیکن یہاں جس دور پر ہم بات کر رہے ہیں وہاں نہ کوئی ستارہ تھا، نہ کہکشاں، اور حیران انگیز طور پر نہ ہی وہ ایٹم جن سے آج ہم بنے ہیں۔ اس وقت صرف بنیادی ذرات اور توانائی کا ایک ابلتا ہوا سوپ موجود تھا۔ ابلتا ہوا سوپ؟ واہ! تو ہم ماضی کے ایک ایسے لمحے کا سفر کر رہے ہیں جب درجہ حرارت اتنا زیادہ تھا کہ ایٹم تو کیا ان کے ذرات بھی ایک ساتھ جڑ کر نہیں رہ سکتے تھے۔ بالکل، یہ ایک ایسا ماحول تھا جہاں ٹھوس مادے اور توانائی کے درمیان کوئی فرق ہی باقی نہیں بچا تھا۔ یہاں مجھے آئنسٹائن کی مشہور مساوات E=mc² یاد آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ توانائی اور کمیت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور یہ ایک دوسرے میں بدل سکتے ہیں۔ صحیح، اور اس کا عملی مظاہرہ اسی ابتدائی دور میں پوری طرح نظر آتا ہے۔ اب اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ خالص توانائی یعنی روشنی کے ذرات جنہیں ہم فوٹونز کہتے ہیں وہ اتنی شدت اور رفتار سے ٹکرا رہے ہیں کہ ان کے ٹکرانے سے ٹھوس مادہ پیدا ہو رہا ہے۔ مطلب یہ تو کچھ ایسا ہوا نا کہ جیسے دو طاقتور ٹارچ کی روشنیوں کی شعاؤں کو آپس میں ٹکرایا جائے اور ان کے تصادم سے اچانک ریت کے ذرات گرنے لگیں۔ عام زندگی میں تو ایسا کبھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ جی، عام زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ قدرتی فزکس میں تھریش ہولڈ ٹیمپریچر یعنی مخصوص حد کے درجہ حرارت کا تصور بہت اہم ہے۔ اچھا، یہ تھریش ہولڈ ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہر مادے کے ذرے کو وجود میں لانے کے لیے ایک خاص مقدار میں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ توانائی اس ذرے کے ماس کے بالکل برابر ہونی چاہیے۔ چونکہ روشنی کی توانائی کا براہ راست تعلق اس کے درجہ حرارت سے ہوتا ہے، اس لیے فوٹونز کے ٹکرانے سے ذرہ تبھی بن سکتا ہے جب کائنات کا مجموعی درجہ حرارت اس تھریش ہولڈ سے اوپر ہو۔ یعنی روشنی کو ٹھوس مادہ بننے کے لیے ایک خاص حد تک گرم ہونا لازمی ہے۔ بالکل، اگر ہم کائنات کے سب سے ہلکے ذرات یعنی الیکٹران اور پوزیٹران کی بات کریں تو ان کو محض روشنی کی ٹکر سے پیدا کرنے کے لیے کم سے کم 6 ارب ڈگری کیلون کا درجہ حرارت درکار ہوتا ہے۔ 6 ارب ڈگری کیلون! یہ عدد اتنا بڑا ہے کہ اس کا تصور ہی مشکل ہے۔ اگر ہم سورج کے مرکز کی بات کریں جو کہ حرارت کا منبع ہے تو وہ بھی صرف 1.5 کروڑ ڈگری کے آس پاس ہے۔ ہاں، ایک طرف صرف 1.5 کروڑ اور دوسری طرف 6 ارب ڈگری۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سورج کے گرم ترین مرکز میں بھی روشنی کو مادے میں تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ صحیح، آج کی کائنات تو اس بھٹی کے مقابلے میں کسی برف خانے کی طرح ٹھنڈی ہے، اور یہ 6 ارب ڈگری تو صرف ہلکے الیکٹران کے لیے تھا۔ اگر بھاری ذرات مثلاً پروٹون اور نیوٹران کو بنانے کی بات کی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے تو تھریشولڈ ٹیمپریچر اور بھی ناقابل یقین ہے۔ پروٹونز اور نیوٹرونز کے لیے تقریباً 10,000 ارب ڈگری کیلون کا درجہ حرارت درکار ہوتا ہے۔ 10,000 ارب ڈگری! تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے کائنات پھیلتی گئی اور اس کا درجہ حرارت گرتا گیا تو بھاری ذرات کا بننا ایک ایک کر کے بند ہوتا گیا۔ جی، اسے ایسے سمجھا جا سکتا ہے جیسے کسی گرم محلول کو آہستہ آہستہ ٹھنڈا کیا جا رہا ہو اور اس میں سے مختلف اجزاء باری باری جم کر الگ ہو رہے ہوں۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ تو اس دیگ میں آخر کیا کچھ پک رہا تھا؟ یہاں ان بنیادی ذرات یعنی ایلیمنٹری پارٹیکلز کا ذکر آتا ہے جو اس وقت موجود تھے۔ بالکل، اس وقت پوری کائنات میں الیکٹرانز، ان کے مخالف پوزیٹرانز اور بے شمار فوٹونز کا ایک طوفان تھا۔ یہ سب اتنی تیزی سے حرکت کر رہے تھے کہ ان کا برتاؤ بالکل شعاؤں یعنی ریڈیشن جیسا تھا۔ یعنی اس کائناتی دیگ میں کوئی ٹھوس رکاوٹ نہیں تھی، بس توانائی اور ذرات کا ایک بکھرا ہوا طوفان تھا۔ اور اس طوفان کے اندر کے نظام کو سمجھنے کے لیے تھرمل ایکویلیبریم یا حرارتی توازن کو سمجھنا ہوگا۔ اسے معاشیات میں ڈیمانڈ اور سپلائی کے اصول کی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، مطلب جس تیزی سے ذرات بن رہے تھے کیا اسی تیزی سے وہ واپس توانائی میں بھی بدل رہے تھے؟ جی بالکل، الیکٹران اور پوزیٹران ملتے ایک کائناتی دھماکہ ہوتا اور وہ روشنی میں بدل جاتے۔
پھر 2 فوٹونز ملتے اور دوبارہ ایک الیکٹران اور پوزیٹران کا جوڑا بنا دیتے۔ اسے اینیلیشن اور کریشن کا مسلسل عمل کہا جاتا ہے۔ یعنی حرارتی توازن کا اصل مطلب یہ ہوا کہ جب تک کائنات کا درجہ حرارت تھریشولڈ سے اوپر رہتا ہے، اس سوپ میں مادے کے ذرات کی کل تعداد فوٹونز کی تعداد کے لگ بھگ برابر رہتی ہے۔ ہر ذرہ اور روشنی کی ہر شعاع ایک بے نقص توازن میں تھے۔ ایک شاندار اور نازک توازن تھا۔ لیکن یہاں آ کر ایک بڑا سنسنی خیز سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر فوٹونز کے ٹکرانے سے مادہ اور ضد مادہ یعنی اینٹی میٹر بالکل برابر مقدار میں بن رہے تھے اور مسلسل ٹکرا کر فنا ہو رہے تھے، تو آج یہ کائنات، یہ ستارے اور ہم کیسے موجود ہیں؟ فزکس کے اصولوں کے مطابق تو جب کائنات ٹھنڈی ہوئی اور نئے ذرات بننے کا عمل رکا تو تمام الیکٹرونز کو اپنے پوزیٹرونز کے ساتھ اور تمام پروٹونز کو اینٹی پروٹونز کے ساتھ ٹکرا کر ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ سب کچھ تو صرف روشنی میں بدل جانا چاہیے تھا۔ اور یہی وہ سوال ہے جس نے دہائیوں تک سائنسدانوں کو الجھائے رکھا۔ حقیقت میں یہ کائناتی تاریخ کا سب سے بڑا راز اور ایک بہت بڑا آہا لمحہ ہے۔ اس کا تعلق بیریون نمبر کے قانون سے ہے۔ بیریون یعنی وہ بھاری ذرات جن سے ایٹم کا مرکزہ بنتا ہے، جیسے پروٹون اور نیوٹرون۔ جی ہاں، اصول یہ ہے کہ بیریون نمبر ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے، یعنی مادہ اور ضد مادہ کا ایک خاص توازن قائم رہنا چاہیے۔ لیکن کائنات کے بالکل آغاز میں قدرت کی اس ترکیب میں ایک انتہائی معمولی سا عدم توازن موجود تھا۔ عدم توازن یعنی شروع سے ہی کائنات میں مادہ اور ضد مادہ برابر مقدار میں نہیں تھے۔ یہ ایک حیران کن حقیقت ہے۔ یہ برابر نہیں تھے، اور یہ فرق اتنا معمولی تھا کہ ہر 1 ارب اینٹی میٹر ذرات کے مقابلے میں مادے کا صرف 1 ذرہ اضافی تھا۔ مطلب 1 ارب اینٹی پروٹونز کے مقابلے میں 1 ارب اور 1 پروٹون موجود تھے۔ بالکل۔ پھر جب کائنات ٹھنڈی ہوئی تو نئے ذرات بننے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب صرف ذرات کے ٹکرا کر فنا ہونے کا عمل باقی رہ گیا۔ اس عظیم فنا کے دوران 1 ارب اینٹی میٹر کے ذرات نے 1 ارب مادے کے ذرات سے ٹکرا کر انہیں روشنی میں تبدیل کر دیا۔ لیکن وہ جو 1 ارب میں 1 مادے کا ذرہ اضافی تھا، اس کے لیے تو فنا ہونے کے لیے کوئی اینٹی ذرہ بچا ہی نہیں۔ صحیح پکڑا آپ نے، وہ اکیلا بچ گیا۔ یہ بات واقعی انسان کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یعنی یہ زمین، یہ پورا نظام شمسی، اربوں کہکشائیں اور ان میں موجود کھربوں ستارے، یہ سب اس عظیم کائناتی فنا کے بعد بچ جانے والا وہ معمولی ملبہ ہے۔ جی ہاں، کائنات کی پوری مادی حقیقت جس میں ہم بھی شامل ہیں صرف اس 1 اربویں حصے کی بچت کا نتیجہ ہے۔ اور وہ جو 1 ارب ذرات فنا ہو کر روشنی بنے تھے، ان کا کیا بنا؟ کیا وہ روشنی آج بھی موجود ہے؟ بالکل موجود ہے۔ وہ ذرات جو فنا ہوئے وہ روشنی میں تبدیل ہو کر آج کائنات میں مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی صورت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آج کی کائنات میں ہر ایک مادے کے ذرے کے مقابلے میں تقریباً 1 ارب فوٹونز موجود ہیں۔ کیا بات ہے! یہ تناسب تو اس عظیم کائناتی جنگ کی باقیات اور اس کا زندہ ثبوت ہے۔ جی، مادہ اور ضد مادہ کے درمیان وہ 1 ارب میں 1 کا معمولی سا فرق ہی اس مادی کائنات کے وجود کی اکلوتی وجہ ہے۔ کائنات کی اس ترکیب کا یہ پہلو تو دنگ کر دینے والا ہے۔ اب اس سوپ کے ایک اور انتہائی پراسرار ذرے کی طرف چلتے ہیں جسے نیوٹرینو کہا جاتا ہے۔ اس کی خصوصیات تو کسی سائنس فکشن کہانی کے بھوت جیسی لگتی ہیں۔ ہاں، نیوٹرینو فزکس کا واقعی ایک دلچسپ باب ہے۔ یہ ایک ایسا ذرہ ہے جس پر نہ کوئی الیکٹرک چارج ہے اور اس کا ماس بھی لگ بھگ 0 ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ عام مادے کے ساتھ اتنا کم تعامل کرتا ہے کہ اگر ایک نیوٹرینو کو روکنے کے لیے شیشے کی دیوار بنائی جائے تو وہ دیوار کئی نوری سال موٹی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ آج بھی سورج سے خربوں کی تعداد میں نیوٹرینوز نکل کر ہر سیکنڈ زمین اور انسانوں کے آر پار گزر رہے ہیں اور کسی کو معمولی سا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو کیا ابتدائی کائنات میں بھی یہ ذرات اتنے ہی بے نیاز اور آزاد تھے؟ نہیں، کائنات کے ان بالکل ابتدائی لمحات میں صورتحال مختلف تھی۔ اس وقت درجہ حرارت اور دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ یہ پراسرار نیوٹرینوز بھی تھرمل ایکویلیبریم کی قید سے بچ نہیں سکتے تھے۔ اچھا،
یعنی کثافت کا وہ عالم تھا کہ یہ بھی بار بار دوسرے ذرات سے ٹکرا رہے تھے؟ جی، اس وقت کائنات کی کل توانائی یعنی انرجی ڈینسٹی صرف فوٹونز پر مشتمل نہیں تھی، بلکہ اس میں فوٹونز، الیکٹرونز، پوزیٹرونز اور نیوٹرینوز سب کا برابر کا حصہ تھا۔ یہ تمام ذرات مل کر کائنات کا وہ شدید دباؤ بنا رہے تھے۔ اور یہ انرجی ڈینسٹی کس حسابی اصول کے تحت کام کر رہی تھی؟ کیونکہ اسی سے تو کائنات کے پھیلنے کی رفتار طے ہونی تھی۔ یہاں ایک بہت خوبصورت اصول سامنے آتا ہے۔ اس وقت کائنات کی کل توانائی درجہ حرارت کی چوتھی طاقت یعنی T4 پر منحصر تھی۔ T4 کا مطلب یہ ہوا کہ اگر درجہ حرارت تھوڑا سا بھی کم ہو تو توانائی کی کثافت میں زبردست کمی آئے گی۔ بالکل۔ مثال کے طور پر اگر درجہ حرارت آدھا ہو جائے تو توانائی 16 گنا کم ہو جائے گی۔ تو جیسے جیسے کائنات پھیل رہی تھی، اسی T4 کے اصول کے تحت مجموعی توانائی تیزی سے نیچے آ رہی تھی۔ تو اگر اس سارے گہرے تجزیے کو سمیٹ کر کائنات کی اس ابتدائی ترکیب کے اجزاء کی ایک فہرست بنائی جائے تو یہ بہت ہی واضح اور سادہ لگتی ہے۔ پہلا جز تو یہ ہوا کہ کل الیکٹرک چارج 0 ہونا چاہیے۔ جی، یعنی جتنا مثبت چارج ڈالا جائے اتنی ہی مقدار میں منفی چارج بھی ہونا چاہیے تاکہ کائنات نیوٹرل رہے۔ اور دوسرا جز بیرین نمبر کا تناسب۔ وہی کہ ہر 1 ارب فوٹونز یا اینٹی میٹر کے مقابلے میں مادے کا صرف ایک اضافی ذرہ درکار ہے۔ اور تیسرا جزو ہے لیپٹون نمبر۔ لیپٹونز بنیادی ذرات کے اس خاندان کو کہتے ہیں جس میں الیکٹرونز اور نیوٹرینوز شامل ہوتے ہیں۔ اس ترکیب کے لیے لیپٹون نمبر بھی چھوٹا ہونا چاہیے، گو کہ اس کی بالکل درست مقدار پر سائنس میں ابھی تھوڑی بحث باقی ہے۔ تو بس یہی وہ 3 سادہ اجزاء ہیں جن پر اس لامحدود کائنات کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ ان اجزاء کو لیا گیا، انہیں اربوں ڈگری کیلون پر ایک کائناتی دیگ میں ملایا گیا، روشنی مادے میں اور مادہ روشنی میں ڈھلتا رہا، اور پھر اسے پھیلنے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ جی ہاں، اور جیسے درجہ حرارت گرا تو وہ عظیم فنا کا عمل شروع ہوا۔ الیکٹرونز اور پوزیٹرونز ٹکرا کر ختم ہوئے اور وہ بچ جانے والا 1 اربواں حصہ کشش ثقل کے زیر اثر اکٹھا ہو کر کہکشاؤں اور ستاروں کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ ترکیب واقعی سوچ کے نئے دروا کرتی ہے، لیکن جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک نیا سوال، ایک نیا زاویہ پیش کرنا ضروری ہے۔ ہم نے اس 1 ارب میں 1 کے تناسب اور حرارت کی بات کی، لیکن ذرا اس کے ٹھنڈا ہونے کی رفتار یعنی ایکسپینشن ریٹ پر غور کریں۔ ہاں، وہ رفتار بھی تو انتہائی نپی تلی تھی۔ بالکل، اگر کائنات کا یہ سوپ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی زیادہ تیزی سے ٹھنڈا ہو جاتا تو ذرات کو آپس میں جڑ کر ایٹم بنانے کا وقت ہی نہ ملتا۔ اور دوسری طرف اگر یہ ذرا سا بھی سست رفتاری سے ٹھنڈا ہوتا تو سارا مادہ کشش ثقل کی وجہ سے واپس ایک نقطے پر سمٹ کر تباہ ہو جاتا۔ تو آخر کون سے کائناتی اصول ہیں جنہوں نے اس ریاضیاتی رفتار کا بالکل درست تعین کیا؟ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا کائنات کے ظہور کے پیچھے ایسے گہرے نامعلوم قوانین کام کر رہے ہیں جن کی کھوج ابھی باقی ہے؟ اس پہلو پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ ایک زبردست سوال ہے واقعی، جس پر سوچنا بنتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم کائنات کے انتہائی اہم لمحے یعنی پہلے 3 منٹ کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ حصہ پنجم، موضوع The First 3 Minutes۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی سنسنی خیز سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہم کائنات کے بالکل آغاز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اسٹیون وائنبرگ کی مشہور کتاب کا جو باب ہے پہلے 3 منٹ، یہ ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ جی بالکل، اور یہ واقعی طبیعت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم اس وقت کے بارے میں اتنی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے آغاز کے پہلے 1 سیکنڈ سے لے کر 3 منٹ تک کے جو انتہائی اہم واقعات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے، خاص طور پر یہ کہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کی تشکیل کیسے ہوئی، اور وہ کون سے نیوکلیئر ری ایکشنز تھے جنہوں نے اس سب کی بنیاد رکھی۔ بالکل، اور یہ بھی کہ کس طرح ان چند منٹوں نے ہماری کائنات کے کیمیائی تناسب کو ہمیشہ کے لیے طے کر دیا۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اس پورے عمل کو فریم در فریم دکھاتا ہے، لیکن ہم بالکل 0 سیکنڈ سے شروع نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، تو ہم کہاں سے کہانی شروع کر رہے ہیں؟ ہم کائنات کی عمر کے اس لمحے سے شروع کر رہے ہیں جب وہ محض 1 سیکنڈ کا 100واں حصہ تھی، یعنی 0.01 سیکنڈ۔
1 सेकंड का 100वां हिस्सा, यानी पलक झपकने से भी बहुत बहुत पहले का वक्त। उस वक्त क्या हालात थे? उस वक्त दर्जा हरारत बेरकर 1 खरब डिग्री केल्विन तक आ चुका था। 1 लाख मिलियन डिग्री। 1 खरब डिग्री। अब जब हम आज के नोट्स देख रहे थे तो ये अदद पढ़कर मेरा जहन तो वाकई चकरा गया। हाँ, ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है। मतलब ये दर्जा हरारत इतना ज्यादा है कि केल्विन हो या सेल्सियस, इससे कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। ये हमारे गर्म तरीन सितारों के मरकज से भी कहीं ज्यादा गर्म है। बिल्कुल। और सिर्फ दर्जा हरारत ही नहीं, बल्कि उस वक्त की कसाफत भी नाकाबिले यकीन हद तक ज्यादा थी। हाँ, मुझे याद है नोट्स में कसाफत को समझाने के लिए एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई थी, माउंट एवरेस्ट वाली। जी, वो मिसाल वाकई कमाल की है। अगर मैं इसे सही तरह बयान कर सकूं तो उस वक्त कायनात की कसाफत पानी की आम कसाफत से तकरीबन 3.8 अरब गुना ज्यादा थी। 3.8 अरब गुना। जी। तो इस मिसाल के मुताबिक अगर हमारी जमीन का माउंट एवरेस्ट इस मादे से बना होता जो उस वक्त कायनात में था, तो सिर्फ उस अकेले पहाड़ की खिंचिशे सकल इतनी ज्यादा होती कि वो पूरी जमीन को कुचलकर तबाह कर देती। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि इस शिद्दत में कोई पेचीदा एटम या यहाँ तक कि कोई न्यूक्लियस भी वजूद नहीं रखता था। यानी कुछ भी आपस में जुड़कर नहीं रह सकता था इतनी गर्मी और दबाव में। बिल्कुल नहीं। कायनात दरअसल मादे और तापकारी के एक सूप पर मुश्तमिल थी। एक कायनाती सूप? हाँ, एक इंतहाई गर्म और कसीफ सूप जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज और फोटॉन्स इंतहाई तेजी से आपस में टकरा रहे थे। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या किरदार था? वो बहुत कम तादाद में थे, लेकिन एक अहम बात यह है कि उस वक्त प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बिल्कुल बराबर थी। मतलब 50-50। जी, बिल्कुल 50-50। हर एक प्रोटॉन के लिए एक न्यूट्रॉन मौजूद था। तो ये एक अजीब कायनाती तूफान था, लेकिन कायनात तो मुसलसल फैल रही थी, है ना? हाँ, और फैलाव के साथ साथ वो ठंडी भी हो रही थी। तो अगर हम वक्त के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाएं 0.11 सेकंड पर, तो क्या इस ठंडक से कोई फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 0.11 सेकंड पर दर्जा हरारत गिरकर 30 अरब डिग्री रह जाता है। 30 अरब डिग्री? ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन 1 खरब से तो काफी कम है। जी, और इस कमी की वजह से न्यूट्रॉन्स का प्रोटॉन्स में तब्दील होने का अमल तेज हो जाता है। अच्छा, ये तब्दीली क्यों होती है? कायनात को प्रोटॉन्स इतने पसंद क्यों हैं? दरअसल न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है। जब दर्जा हरारत कम होता है तो कायनात के लिए भारी जर्रात को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो वो तवानाई बचाने के लिए हल्के जर्रात यानी प्रोटॉन्स में बदल जाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए वो 50-50 का तवाजुन टूट जाता है। न्यूट्रॉन्स 38% रह जाते हैं और प्रोटॉन्स 62% हो जाते हैं। सही। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, जब कायनात 1 सेकंड का हिंदसा अबूर करती है, 1.09 सेकंड। उस वक्त दर्जा हरारत 10 अरब डिग्री केल्विन तक गिर जाता है। और मेरे नोट्स के मुताबिक यहाँ कुछ जर्रात बाकी मादे से अलग हो जाते हैं, नाराज होकर शायद। हाँ, आप न्यूट्रिनोज की बात कर रहे हैं। इस दर्जा हरारत पर न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज बाकी मादे के साथ अपना तामुल छोड़ देते हैं। यानी वो इस महफिल से खामोशी से उठकर चले जाते हैं? बिल्कुल, वो आज़ाद ज़र्रात की तरह बर्ताव शुरू कर देते हैं। ये कायनात की तारीख का एक बहुत अहम संगे मील है। ये तो वाकई दिलचस्प है। अब हमारी इस फिल्म का वो हिस्सा आने वाला है जो सबसे ज्यादा तजस्सुस पैदा करता है। वक्त गुजरता है 13.82 सेकंड पर, जब दर्जा हरारत 3 अरब डिग्री रह जाता है। यहाँ ये बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स एक दूसरे को फना करना शुरू कर देते हैं। जी, जिसे हम एनाइलेशन कहते हैं। वो एक दूसरे से टकराकर खालिस तवानाई यानी फोटॉन्स में तब्दील हो जाते हैं। मतलब पूरी कायनात में रोशनी और तवानाई के जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। हाँ, और इससे कायनात के ठंडे होने की रफ्तार कुछ देर के लिए सुस्त पड़ जाती है। फोटॉन्स का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। लेकिन साइंसदान तो उस वक्त प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को देख रहे होते हैं, और यहीं पर ड्यूटेरियम की रुकावट या ड्यूटेरियम बॉटलनेक का तस्वर आता है। ये रुकावट समझना बहुत जरूरी है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर भारी हाइड्रोजन यानी ड्यूटेरियम बनाना चाहते हैं, ताकि उससे मजीद भारी अनासिर बन सके, जैसे हीलियम। बिल्कुल।
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کائنات ابھی بھی اتنی گرم ہے، فوٹونز اتنے طاقتور ہیں کہ جیسے ہی ڈیوٹیریم بنتا ہے وہ اسے توڑ دیتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، تیز رفتار فوٹون آ کر اس نازک بندھن کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ تو وہ ریت کے گھروندے والی مثال ہو گئی نا، کہ طوفان میں ریت کا گھروندہ بنانے کی کوشش کی جائے اور ہوا کا جھونکا اسے اڑا دیتا ہے۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ کائنات اس مقام پر آ کر پھنس جاتی ہے۔ اور یہ پھنسنا خطرناک بھی تو ہے، کیونکہ نیوٹرونز تو مسلسل پروٹونز میں بدل رہے ہیں۔ بالکل، اگر یہ رکاوٹ جلدی دور نہ ہوئی تو نیوٹرونز ختم ہو جائیں گے، اور اس انتظار میں نیوٹرونز کم ہو کر صرف 17% رہ جاتے ہیں۔ صرف 17%؟ کائنات کی کیمسٹری تو واقعی خطرے میں تھی۔ تو یہ جادوئی لمحہ کب آتا ہے؟ جب یہ رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ 3 منٹ اور 2 سیکنڈ تک تو درجہ حرارت 1 ارب ڈگری تھا اور رکاوٹ برقرار تھی۔ تو پھر 3 منٹ اور 46 سیکنڈ پر درجہ حرارت گر کر 90 کروڑ ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، 0.9 بلین ڈگری کیلوین۔ اور اس 90 کروڑ ڈگری پر ریت کا گھروندہ بچ جاتا ہے؟ جی، طوفان کی شدت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ ڈیوٹیریم ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے۔ واہ! اور جیسے ہی ڈیوٹیریم قائم رہتا ہے تو گویا بند ٹوٹ جاتا ہے نا؟ بالکل، ایک انتہائی تیز رفتار نیوکلیئر ری ایکشن شروع ہوتا ہے۔ اور جو وہ 17% نیوٹرونز بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، وہ فوراً کام پر لگ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ سارے کے سارے نیوٹرونز فوری طور پر عام ہیلیم یعنی ہیلیم 4 میں پیک کر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے مصنف یعنی اسٹیون وائنبرگ کا اپنا وہ تبصرہ یاد آ رہا ہے۔ کون سا تبصرہ؟ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ اصل میں یہ پہلے 3 منٹ کی کہانی نہیں ہے، کیونکہ نیوکلیائی عمل تو 3 منٹ اور 46 سیکنڈ پر شروع ہوا۔ تو ان کے خیال میں نام کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ تکنیکی طور پر کتاب کا نام پہلے 3.25 منٹ ہونا چاہیے تھا۔ یہ واقعی ایک دلچسپ بات ہے، لیکن the first 3 minutes مارکیٹنگ کے لحاظ سے زیادہ دلکش لگتا ہے۔ ہاں، گول ہنسا ہے، لیکن خیر، عنوان کچھ بھی ہو، تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب کس حوالے سے؟ مطلب ہم نے اتنی سائنس، اتنے اعداد و شمار پر بات کی، اس کائناتی ڈرامے کا حتمی نتیجہ کیا نکلا جو آج ہمارے لیے اہم ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو اس پورے عمل کے اختتام پر کائنات میں تقریباً 22 سے 28% ہیلیم تھی۔ اور باقی تمام ہائیڈروجن تھی۔ جی، باقی ہائیڈروجن تھی اور ڈیوٹیریم کے انتہائی معمولی ذرات بچ گئے تھے۔ یہ بات اس لیے بہت اہم ہے نا، کیونکہ آج ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو یہی تناسب ملتا ہے۔ بالکل، آج ستاروں جیسے ہمارے سورج کے مشاہدے سے بالکل یہی 20 سے 30% ہیلیم کا تناسب ملتا ہے۔ یعنی یہی وہ خام مال تھا جس سے ستارے، گلیکسیاں اور بالآخر زندگی بنی۔ اور وہ جو معمولی سی مقدار میں ڈیوٹیریم بچ گیا تھا نا، ہاں، اس کا کیا ہوا؟ وہ تو فوراً ہیلیم بن جانا چاہیے تھا۔ چونکہ عمل اچانک رک گیا تھا تو وہ بچ گیا، اور آج یہ ڈیوٹیریم سائنسدانوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ کس طرح کا تحفہ؟ سائنسدان اس ڈیوٹیریم کی مقدار کو ماپ کر یہ حساب لگا سکتے ہیں کہ کائنات کی مجموعی کثافت کتنی ہے۔ یہ ایک قدرتی پیمانہ ہے۔ کمال ہے، مطلب جو چیز ماضی کی کہانی لگتی ہے وہ آج کی کائنات کا نقشہ۔ جی، سب کچھ ان چند ابتدائی لمحات میں طے پا گیا تھا۔ لیکن اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک چیز ذہن میں آتی ہے۔ سائنس ہمیشہ کچھ ایسے سوال چھوڑ دیتی ہے جو فلسفے سے ملتے ہیں۔ بالکل، ہم کائنات کی تاریخ کو پیچھے کی طرف 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے تک لے گئے، بلکہ نظریاتی طور پر اس سے بھی پیچھے لے جا سکتے ہیں۔ کتنا پیچھے؟ 10 کی طاقت -43 سیکنڈ تک، جب درجہ حرارت لامحدود تھا۔ لامحدود؟ ہاں، اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا؟ کہ اس لامحدود کثافت کے لمحے سے پہلے کیا تھا، جب خلا اور وقت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا؟ یہ تو دماغ کو الجھا دینے والا سوال ہے۔ اور ایک اور بات جو کتاب میں اشارتاً موجود ہے، بگ کرنچ کے بارے میں؟ ہاں، کہ اگر کائنات جو پھیل رہی ہے مستقبل میں سکڑنا شروع کر دے تو کیا آخری 3 منٹوں میں یہی سب کچھ بالکل الٹے رخ پر دہرایا جائے گا؟ بالکل یہی، کیا سارے ستارے واپس ٹوٹ کر اسی سوپ میں بدل جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر واقعی غور کرنا چاہیے۔ یہ وہ اسرار ہیں جو ہمیں کائنات کی وسعتوں کا احساس دلاتے ہیں۔ بے شک۔ اگلے حصے میں ہم تاریخی پس منظر اور کائنات کے مستقبل پر گفتگو کریں گے۔ یہ حصہ ہے حصہ ششم، موضوع
تاریخی جائزہ اور مستقبل کی کائنات۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے اور تفصیلی جائزے کا جو مشن ہے وہ اسٹیون وائنبرگ کی مشہور کتاب کے 3 انتہائی اہم ابواب کا نچوڑ پیش کرنا ہے، یعنی 6، 7واں اور 8واں باب۔ یہ واقعی ایک زبردست سفر ہونے والا ہے۔ مطلب ہم سائنسی تاریخ کی ان بھول بھلائیوں سے گزریں گے اور پھر سیدھا کائنات کے پہلے سیکنڈ کے 100ویں حصے تک جائیں گے۔ اور صرف وہیں تک نہیں بلکہ وہاں سے ہم کائنات کے حتمی انجام تک کا جائزہ بھی لیں گے۔ اس سفر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ محض ستاروں یا کہکشاؤں کی کہانی نہیں ہے، یہ انسانی سوچ کے ارتقاء کی کہانی ہے کہ ہم نے چیزوں کو کیسے سمجھا، ہمارے سائنسی تعصبات نے ہمیں کہاں روکے رکھا، اور کیسے شواہد نے ہمیں حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ تو 6 باب سے شروع کرتے ہیں، ایک تاریخی موڑ۔ ایک بات جو مجھے واقعی بڑی چونکا دینے والی لگی وہ یہ تھی کہ 1965 سے پہلے سائنسدانوں نے کائنات کی ابتدا کے بارے میں سنجیدگی سے کیوں نہیں سوچا؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ مطلب یہ تو انسانیت کا سب سے پرانا سوال ہے نا، پھر سائنسدان اس سے کیوں کتراتے تھے؟ دیکھیں، اس کی ایک بہت گہری ادارہ جاتی وجہ تھی۔ اس وقت سائنس کی دنیا 2 مختلف کیمپوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف نظریاتی طبیعیات دان تھے جنہیں ہم تھیورسٹس کہتے ہیں، جو بلیک بورڈ پر پیچیدہ ریاضی کرتے تھے۔ بالکل، اور دوسری طرف ایکسپیریمنٹلسٹس تھے جو لیبارٹریوں میں تجربات کرتے تھے، دوربینوں سے مشاہدے کرتے تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان رابطے کا شدید فقدان تھا۔ یعنی وہ آپس میں بات ہی نہیں کرتے تھے؟ وہ ایک ہی عمارت میں کام کرتے ہوں گے لیکن ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ تھیورسٹس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ان کے نظریات کو تجرباتی طور پر پرکھا بھی جا سکتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کائنات کے آغاز کے اثرات کو آج اربوں سال بعد بھی ناپا جا سکتا ہے۔ جی، اس وقت تک کاسمولوجی کو ایک طرح کا فلسفہ سمجھا جاتا تھا، کوئی ٹھوس سائنس نہیں، اور اسی سائنسی تذبذب کے دوران ایک اور نظریہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہا تھا، اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری، بالکل، ہرمن بانڈی، تھامس گولڈ اور فریڈ ہائل کا نظریہ، جس کے مطابق کائنات کی کوئی ابتدا نہیں تھی۔ ہاں، کوئی آغاز نہیں تھا اور نہ ہی کوئی انجام ہوگا، اور جیسے جیسے کائنات پھیلتی ہے اس کے درمیان پیدا ہونے والی خالی جگہوں کو بھرنے کے لیے نیا مادہ مسلسل خود بخود بنتا رہتا ہے۔ بظاہر تو یہ نظریہ بہت زبردست لگتا ہے، مطلب اس نے تو سائنسی برادری میں ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اور سوچیں یہ اتنا پرکشش کیوں تھا؟ کیونکہ اس سے وہ مشکل ترین سوال ہی ختم ہو جاتا تھا کہ آغاز سے پہلے کیا تھا۔ درد ساری ختم۔ بالکل، اگر کائنات کا کوئی آغاز ہی نہیں تو اس کا سبب ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ماڈل ایک طرح کا ذہنی سکون دیتا تھا۔ لیکن کیا یہ عجیب نہیں لگتا کہ مادہ خود بخود خلا میں بن رہا ہے؟ کیا انہیں شک نہیں ہوا کہ یہ مادے کی بقا کے قوانین کی خلاف ورزی ہے؟ سائنسدانوں کے ایک طبقے کو بالکل شک تھا، لیکن دوسری طرف بگ بینگ کا تصور بھی تو ہضم کرنا مشکل تھا نا۔ ہاں، ایک ہی لمحے میں پوری کائنات کا ایک نقطے سے نکلنا۔ جی، تو بحث یہ نہیں تھی کہ کون سا نظریہ زیادہ خوبصورت ہے، بلکہ یہ تھی کہ کون سا نظریہ شواہد پر پورا اترتا ہے، اور بالآخر بگ بینگ ماڈل نے برتری حاصل کر لی۔ اور وہ بھی صرف باتوں سے نہیں بلکہ 1965 کی اس دریافت سے جسے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں، جو کہ سائنس کی تاریخ کے سب سے دلچسپ حادثات میں سے ایک ہے۔ وہ سائنسدان دراصل کچھ اور ڈھونڈ رہے تھے نا، اپنے اینٹینا کا شور کم کر رہے تھے۔ بالکل، اور انہیں وہ ہلکی سی شعائیں مل گئیں جو کائنات کے ابتدائی دور کی بچی کھچی باقیات تھیں۔ یہ وہ ثبوت تھا جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ریڈیشن کی پیشین گوئی ریلف ایلفر اور رابرٹ ہرمن برسوں پہلے کر چکے تھے، لیکن کسی نے ان کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ سائنسی تعصب کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اگر ہم اسے روزمرہ کی مثال سے سمجھیں تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی اینک پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہو، اور وہ اینک اسی کے سر پر رکھی ہو۔ بالکل۔ بعض اوقات ماہرین بھی اپنے نظریاتی تعصبات کی وجہ سے سامنے کی چیز نہیں دیکھ پاتے۔ علم کی قدر تبھی ہے جب ذہن کھلا رکھا جائے۔ اور کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ بگ بینگ کی کامیابی معروضی شواہد کی جیت تھی۔ جب ثبوت سامنے آ گیا تو سب کو ماننا پڑا۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ثابت ہو گیا کہ کائنات کا آغاز ہوا تھا تو پھر وہ آغاز کیسا تھا؟ آئیے ذرا وقت کے نقطۂ آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ کائنات کے پہلے سیکنڈ کی 100ویں حصے کی طرف۔ جی، وہاں مائکروسکوپک فزکس کی لا علمی ہمارے سامنے ایک پردہ سا تان دیتی ہے۔
اس وقت درجہ حرارت 1,00,000 کروڑ ڈگری کیلون تک تھا۔ ہی نہیں کرتے۔ اس سے ہم پانی کی ایک بڑی سادہ تشبیہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے پانی کا درجہ حرارت گرتا ہے تو وہ جم کر برف بن جاتا ہے، اور اس کی حالت بالکل بدل جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ابتدائی کائنات کا درجہ حرارت جب گرنا شروع ہوا تو مختلف قوتیں جو پہلے ایک ہی طاقت تھی وہ الگ ہونے لگیں اور ایک طرح کا فیز ٹرانزیشن واقع ہوا، جیسے کائنات کا جمنا۔ اس فیز ٹرانزیشن کو سمجھنے کے لیے MIT اور پرنسٹن کے سائنسدانوں کی تحقیق بہت اہم ہے۔ انہوں نے کوارکس کے رویے کو سمجھنے کے لیے ایسمپٹوٹک فریڈم کا تصور پیش کیا۔ عام فہم میں تو یہی لگتا ہے کہ جو چیزیں جتنی قریب ہوں گی ان کی کشش اتنی ہی مضبوط ہوگی، مغناطیس کی طرح۔ عام حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ایسمپٹوٹک فریڈم کے مطابق ذرات کی دنیا کے قوانین مختلف ہیں۔ جب کوارکس اس شدید درجہ حرارت پر ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں تو ان کے درمیان کشش حیرت انگیز طور پر کمزور پڑ جاتی ہے، وہ آزاد ذرات کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ تصور تو عام فہم کے بالکل الٹ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اس پہلے سیکنڈ کے 100ویں حصے کو مختلف بناتی ہے۔ مادہ آج جیسی شکل میں نہیں تھا، بلکہ ایک ابلتے ہوئے سوپ کی طرح تھا، جس میں آزاد کوارکس گھوم رہے تھے۔ اور اس سے ایک اور بہت گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ درجہ حرارت کا ایک کم ترین نقطہ ہوتا ہے، ایبسولوٹ زیرو، -273 ڈگری سینٹی گریڈ، جس سے نیچے حرارت کا کوئی وجود نہیں۔ تو کیا وقت کا بھی کوئی ایبسولوٹ زیرو ہے؟ یہ بہت زبردست نقطہ ہے۔ کیا کوئی ایسا لمحہ ہے جہاں سے پہلے کوئی سبب یا نتیجہ موجود ہی نہیں تھا؟ یعنی جہاں سے پہلے وقت کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ بگ بینگ کے اس صفر لمحے پر کثافت اتنی زیادہ تھی کہ وقت خود وہیں سے پیدا ہوا۔ اس لیے یہ پوچھنا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا بالکل ویسا ہی بے معنی سوال ہے جیسے یہ پوچھنا کہ قطب شمالی کے مزید شمال میں کیا ہے۔ کیا بات ہے! قطب شمالی پر پہنچ کر شمال کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی ذہن کو چکرا دینے والا تصور ہے کہ ایک لمحہ ایسا تھا جس سے پہلے کوئی پہلے تھا ہی نہیں۔ وقت خود کائنات کے ساتھ پیدا ہوا۔ خیر، اب ہم نے آغاز کی بات کر لی، اب گفتگو کا رخ ذرا کائنات کے انجام کی طرف موڑتے ہیں۔ اگر ہم طویل مدتی تناظر میں دیکھیں تو یہ ساری کہانی ختم کہاں ہوتی ہے؟ کتاب کے آخری حصے میں کائنات کے انجام کے مختلف منظرناموں کا تجزیہ کیا گیا ہے، اور ان سب کا انحصار ایک ہی چیز پر ہے، کرٹیکل ڈینسٹی پر۔ یعنی کائنات میں مادے کی وہ مجموعی کثافت جو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کافی ہو، جیسے گیند کو ہوا میں اچھالیں تو کشش ثقل اسے واپس کھینچ لیتی ہے۔ بالکل۔ پہلا امکان کھلی کائنات کا ہے۔ اگر کائنات کی کثافت اس مقررہ حد یعنی کرٹیکل ڈینسٹی سے کم ہے تو کائنات میں اتنی کشش ثقل نہیں ہوگی کہ وہ پھیلاؤ کو روک سکے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات ہمیشہ پھیلتی چلی جائے گی، ستارے بجھ جائیں گے، بلیک ہولز اور راکھ بچے گی، کائنات لامتناہی سردی اور اندھیرے کی طرف چلی جائے گی، جسے بگ فریز کہتے ہیں۔ اور طبعی حقیقتیں بسا اوقات انسانی جذبات سے بہت بے پرواہ ہوتی ہیں، لیکن دوسرا امکان بند کائنات کا ہے۔ اگر کثافت اس حد سے ذرا سی بھی زیادہ ہوئی تو کائنات میں موجود تمام ستاروں اور ڈارک میٹر کی کشش ثقل ایک دن اس پھیلاؤ کو روک لے گی۔ کائنات کا پھیلنا رکے گا اور پھر وہ سکڑنا شروع ہو جائے گی۔ جو گیلیکسیاں ہم سے دور جا رہی ہیں وہ واپس ہماری طرف آنے لگیں گی اور ان کی روشنی نیلی یا بلو شفٹ ہو جائے گی۔ جی، درجہ حرارت اتنا بڑھ جائے گا کہ ستارے، سیارے سب پگھل جائیں گے۔ ہر چیز ٹوٹ کر واپس ذرات کے ایک گرم سوپ میں بدل جائے گی۔ اس انجام کو بگ کرنچ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ناروے کی دیومالا ایڈا کی کہانیوں جیسا ہے، جہاں تباہی کے بعد دنیا دوبارہ ابھرتی ہے۔ کیا کائنات بھی بار بار پھیلتی اور سکڑتی ہے، جسے آسکولیٹنگ ماڈل کہتے ہیں؟ فلسفیانہ طور پر یہ ماڈل دلکش ضرور ہے کیونکہ یہ ایک امید دیتا ہے، لیکن سائنسی طور پر اس میں تھرمو ڈائنامکس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انٹروپی کا مسئلہ؟ جی ہاں، ہر چکر کے ساتھ کائنات کی مجموعی انٹروپی بڑھتی ہے، یعنی بے ترتیبی بڑھتی ہے۔ جیسے صاف کمرہ خود بخود بکھر جاتا ہے یا گرم چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ بالکل۔
کائنات کے پھیلنے اور سکڑنے کے ہر چکر میں فوٹونز اور نیوکلیائی ذرات کا تناسب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کائنات ہمیشہ سے اس طرح پھیل اور سکڑ رہی ہوتی تو آج فوٹونز کا تناسب لامحدود ہو چکا ہوتا۔ جو کہ نہیں ہے۔ اس لیے اس دیومالائی تشبیہ کو حقیقت ماننا بہت مشکل ہے۔ طبعی شواہد یہی بتاتے ہیں کہ کائنات کا ایک منفرد آغاز تھا اور اس کا انجام بھی غالباً حتمی ہوگا۔ تو ہم پھر وہیں آ گئے کہ اس وسیع مشینری میں ہماری کیا جگہ ہے؟ کائنات کی وسعت اور پراسراریت کے سامنے انسان کتنا بے وقات سا لگتا ہے۔ حجم اور وقت کے لحاظ سے ہم واقعی معمولی ہیں، لیکن سائنس کا اصل کام حقائق کو ان کی اصل شکل میں دیکھنا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کائنات کو سمجھنا مشاہدے، شواہد اور سائنسی دیانت پر مبنی عمل ہے۔ بالکل۔ اور کتاب کے آخر میں وائنبرگ ایک بہت گہری بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات جتنی زیادہ قابل فہم محسوس ہوتی ہے، اتنی ہی یہ بے مقصد بھی لگتی ہے۔ لیکن اس سرد اور بے پرواہ کائنات کو سمجھنے کی یہ سائنسی جستجو ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمارے اس انسانی المیے کو ایک وقار، ایک گریس بخشتی ہے۔ اتنی بے پرواہ کائنات میں صرف اس کو سمجھ لینے کا عمل ہی ہمیں کتنا خاص بنا دیتا ہے۔ اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ جائزہ یہیں ختم ہوتا ہے۔